बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। 9 बजे हम आ जाते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं और आपका फीडबैक भी हमें मिलता है, तो उसी हिसाब से हम अपना शो डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है और कोशिश ये होती है सुबह सवेरे हम आपको बाखबर भी रखें और साथ ही साथ इन डेप्थ एनालिसिस भी चीज़ों का करते चले जाएं। तो आज वैसे मौसम का जिक्र भी होगा क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा सा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब आने वाले 2 दिन जो हैं वो कैसे गुजरेंगे। वो तो खैर कराची वाले आप लोग बस समझ के बैठ जाएं कि यहाँ गर्मी है, सो इतना ही बस आपको करना है कि गर्मी से आपने महफूज रहने के सारे बंदोबस्त करने हैं। बाय द वे जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। देखिए गर्मी में ऐसा हो जाता है और हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देखिए 9:04 हो रहे हैं। राइट नाउ कराची का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी से 9 बजे हैं, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे पारा भी ऊपर जाता जाएगा और आज भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी मौसम में भी है गर्मी वैसे। और पारा कहाँ चढ़ रहा है? पारा तो सियासत का पारा जो है वो भी बहुत ज़्यादा चढ़ा ही जा रहा है। कल हमने देखा बड़ा ही हैपनिंग दिन भी रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ केस हो या पे पार्लियामेंट हो। हर जगह जो है वो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है, सियासी मिजाज भी गर्म होता जा रहा है। और हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेनेटर फैसल वाडा ने और उन्होंने तो खत भी लिखा था। बहरहाल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जजेस को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। अब उस पर बाकायदा अज खुद नोटिस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच में शामिल होंगे, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो 3 रुकनी बेंच है आज ही इस असखुद नोटिस केस की समाअत करेगा। और इससे पहले जैसे कि कल हम आपको बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम केस की समाअत हुई, उस दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है, ये उन्होंने सवाल पूछा। उस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान बोले, ना ऐसा हो रहा है ना ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, अच्छा। और साथ ही में फिर सिचुएशन ऐसी भी रही कि फिर बाद में इंटरव्यूज फैसल वाडा साहब ने कई मुख्तलिफ प्रोग्राम से भी वो आए, उन्होंने कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने उमूमी बातें की थी और अगर मुझे प्रॉक्सी कहा जाएगा तो वो शवाहिद और सबूत के साथ फिर बात की जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें कह रहे मैंने जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी वो तो मैंने 19A के तहत मालूमात हासिल करना चाहिए थी। देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जहाँ गलत होऊंगा अपनी जिंदगी में, चपड़ासी से भी, सड़क पे बैठे हुए भिखारी से भी कैमरा लगा के माफी मांगने की हिम्मत रखता हूँ। चीफ जस्टिस साहब एक ऑनेस्ट आदमी। मेरा इशू ये है बहुत सीधा सा कि मैंने एक सवाल किया था 19A के तहत और मैंने सवाल किया तो मेरा हक बनता है। अगर मैंने कहा भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई है तो उस जज के खिलाफ क्या हुआ, मेरा हक बनता है। मैं तो खड़ा हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रॉक्सी का है तो शवाहिद के साथ प्रूव करना होगा। मैं तो इन जनरल का आप ये वजाहत दे देंगे ना, आप अदालत में वजाहत देंगे कि जनाबे वाला मैं आपकी बात तो कर नहीं रहा था, मैं तो जेनेरिक बात कर रहा था, मेरा ये असूल है। दिस इज हु आई एम। जब आप कह रहे हैं तो इंटेग्रिटी पे बात आएगी तो मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। मैं जवाब लूंगा, मैं लूंगा इधर पाकिस्तान के अंदर भी लूंगा, क्रॉस द बॉर्डर इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल जस्टिस के बहुत बड़े फोरम है, ठीक है। मैं अपनी इंटेग्रिटी नहीं इन लाइन आने दूंगा। तो चलें, ये सियासी मामलात भी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, कानूनी मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हसन अय्यूब। हसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सुबह सवेरे। गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फैसल वाडा साहब, उस पर अब असखुद नोटिस ले लिया गया है, आज उसकी बाकायदा समाअत भी है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं मैं तो चीफ जस्टिस के सामने जाकर तमाम तर मसाइल से आगाह करूँगा और बड़े ईमानदार चीफ जस्टिस हैं। लेकिन जो उन्होंने प्रॉक्सी वाला मामला बना, उसके बाद जो और दीगर उन्होंने सवालात पूछे, आप समझते हैं कि उन पर कुछ खतरा मंडला रहा है असखुद नोटिस के बाद? बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग सदफ एंड फैसल। मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा ने कोई रेड लाइन क्रॉस की है जिसके ऊपर ये असखुद नोटिस हुआ है। और अगर असखुद नोटिस अगर आला अदलिया के जजेस ने ले लिया है तो फिर उनको भी जब ट्रांसक्रिप्ट उनके सामने आएगी तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब वो तमाम की तमाम ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे तो कोई ऐसी तहज़ीक आमेज़ अल्फाज जो सेनेटर फैसल वाडा ने अदा नहीं किए मेरे हिसाब से, जिस पर उनकी पकड़ हो सके या उनको तौहीन अदालत के मामले के अंदर सज़ा हो सके। और फैसल वाडा ने भी यही बात की कि अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा, अगर का लफ्ज़ जो है वो मफरूज़े के ऊपर आ जाता है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है किसी जज का बराह रास्त नाम नहीं दिया।
تو میرا نہیں خیال کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ رد عمل دینا چاہیے تھا. یہ میری پرسنل رائے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج مقدمے کی سماعت ہے اور جو تینوں کے تینوں آنریبل ججز اس کیس کی سماعت کریں گے. اور ویسے میرا نہیں خیال کہ آج فیصل ووڈا کمرہ عدالت کے اندر موجود ہوں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, ابھی تک ان کو نوٹس نہیں ہوا, یعنی پہلی ہیئرنگ پر خود نوٹس تو ضرور لے لیا عدالت نے, لیکن ان کو براہ راست ابھی تک نوٹس نہیں بھیجا, براہ راست نوٹس دیا. اچھا بالکل حسن, آپ نے یہ پوائنٹ دے دیا. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر معاملات بھی ہیں, خاص طور پہ سیاسی ارینا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر بھی گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ ظاہر ہے ابھی یہ معاملہ عدالت میں ہے, تو حسن اس پر ہم جب مزید آگے بات بڑھے گی تو بات کریں گے. ذرا سیاسی معاملات بھی ڈسکس ایک چیز کل ہوئی, اور وہ اگین ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ پارلیمان میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے, پارلیمان میں ہیٹڈ ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز جو کہ بہت ہی زیادہ حوصلہ شکنی کرتی ہے دیکھنے والوں کی, وہ یہ کہ جب ہماری معزز جو خواتین ارکان ہیں ان پہ جب غلیظ گفتگو کی جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ دل خراب ہو جاتا ہے. کل زرتاج گل صاحبہ اور طارق بشیر چیمہ کے درمیان جو ایپیسوڈ ہوا بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, آپ پولیٹیکل اپوزیشن کریں, ہوتا ہی ہے یہ نا, ٹریجری اپوزیشن, ان کا کام ہے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا, لیکن دلیل اور رد دلیل کے بیچ میں اگر اس طرح کی گفتگو حائل ہو جائے تو پھر وہ نہ صرف سیاسی اقدار کی خلاف ورزی ہوتی ہے, بلکہ وہ جو ایک عام نارمز بھی ہوتے ہیں نا صرف اس کی بھی پھر وہ ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لا میکرز ہیں, یہ جیت کے آئے ہیں جن کانسٹیٹوئنسیز سے, وہ ان کو دیکھتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں. جب ان کے لیڈر ان کو جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں جب وہ اس طرح کریں گے تو پھر عام عوام کیوں اس طرح نہ کریں. چلیں تو ذرا سا ایک جھلک ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. دیکھیے انڈسپیوٹڈلی, یعنی میں آپ کی بات سے 100% سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ فریمر آف کانسٹیٹیوشن ہیں, آپ لا میکر ہیں, تو ایسی صورتحال کے اندر اور بالخصوص اس کے علاوہ یعنی ایک مقدس ایوان کے اندر آپ موجود ہیں, اور آپ مقدس ایک ایوان کے آپ جو ہیں وہ ممبرز ہیں, تو اس طرح کی گفتگو آپ کو نہیں کرنی. جیسے فیصل صاحب ہیز رائٹلی سیڈ اٹ کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے تھی کہ وہ خاتون سے متعلق بات کر رہے ہیں. ہمارا اسلام بھی اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ خواتین کو بھرپور حقوق دیتا ہے, تو ان حقوق کا بھی احترام کرنا چاہیے. اور خود بھی انسان کے گھر میں مائیں بہنیں ہوتی ہیں, تو خواتین سے متعلق جب بات کرنی چاہیے تو احترام کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے. جو نہیں رکھیں گے کل پھر ان کے اوپر بھی اس کا کانسیکوینس ہوگا, اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی لوگ اس طرح بدتمیزی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر وقت آپ اپنی فیملی کی چوکیدار نہیں ہیں. میں ہر وقت اپنی فیملی کے ساتھ نہیں گھوم رہا, تو کبھی تو میری فیملی جو ہے آن اٹس اون بھی ہوگی. تو لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں کہ کل اللہ کی پکڑ آئے اور آپ کے اوپر بھی اس قسم کا جو ہے وہ ٹائم آ جائے کہ آپ کی فیملی سے متعلق کوئی اس قسم کی گفتگو کر رہا ہو. آپ دیکھیں کہ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں, کبھی یونیورسٹی والے اسکینڈل میں ان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر برا ٹائم آتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم 2019 تھا, 2021 تھا, اس میں جب کووڈ کی ویکسین پاکستان میں لگنا شروع ہوئی تو اس ٹائم 60 کی جو ایج تھی وہ سٹارٹنگ تھی کہ 60 اینڈ ابو کو کووڈ لگنی ہے, ویکسین لگنی ہے. لیکن پھر انہوں نے اپنے گھر میں نہ صرف اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, بلکہ ان کے دوستوں کو بھی آگے کووڈ ویکسین لگائی تھی. ٹھیک ہے, کووڈ ویکسین یعنی بیماری سے بچاؤ کی ایک حفاظتی ویکسین تھی, لیکن اس میں فرسٹ کم فرسٹ سرو والا سسٹم نہیں تھا. اس میں جس کی زیادہ ایج زیادہ ہے اس میں انہوں کو جو ہے وہ ان کو پرائورٹی دی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے. تو ایسی صورتحال میں بھی آپ نے جب وائلیٹ کیا تو اس ٹائم بھی لوگوں نے کہا کہ یار کوئی اتنی بری بات نہیں کی, لیکن نامناسب تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو برطانوی پرائم منسٹر تھے بورس جانسن, وہ آج تک ان کے اوپر وہ معاملہ پیچھا کرتا ہے کہ انہوں نے کووڈ رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک کرسمس پارٹی اٹینڈ کی ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے اوپر آتی ہیں جب آپ بڑے عہدوں پر. حسن بھائی, وہ مسئلہ یہ نا کہ وہ کس معاشرے کے اور ہم کس معاشرے کے, اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ ہمارے لا میکرز, وہ جب
خواتین کو آبجیکٹیفائی کرنے پہ آ جائیں اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں, اور یہ تو چیز آبجیکٹیفائی سے بھی آگے کی چیز ہے, تو بہت ہی افسوسناک صورتحال اور افسوسناک کی امر ہے. نہیں فیصل صاحب, میں تھوڑی سی بات ڈسپیوٹ کروں گا. ہم اسلامی معاشرے میں ہیں, ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, اس میں خواتین کے حوالے سے آپ کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آئی ایم شیور کہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اپالوجی بھی کر دی ہے, انہوں نے بیسیکلی ریگریٹ کا اظہار بھی کیا ہے, زرتاج گل صاحبہ کے پاس وہ گئے ہیں اور اس معاملہ ختم ہو چکا ہے. بٹ ایون دین آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. آپ کے بھی گھر میں فیملی ہے, آپ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسروں کی فیملی کو کی بھی حفاظت رکھیں, ان کو بھی عزت اور احترام دیں, تو یہی طریقہ کار ہے. بالکل, ویری ویل سیڈ. تھینک یو سو مچ حسن ہمیں صبح جوائن کرنے کے لیے. اور یہ تمام اچھا یہ جو صورتحال بنی اس کے بعد طارق بشیر چیمہ نے معافی بھی مانگی. اس سے پہلے وہ چیمبر میں چلی گئی تھی, اسپیکر کے چیمبر میں زرتاج گل, اور وہاں پہ وہ روئیں بھی, لیکن طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگی اور انہیں معاف بھی کر دیا زرتاج گل نے. لیکن بیرسٹر گور یہ کہتے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ مشترکہ قرارداد لا کر طارق بشیر چیمہ کو معافی کے باوجود معطل کرایا جائے گا. اب یہ معاملہ اس سے بھی مزید آگے بڑھتا ہوا ہمیں دکھا ہے. یہ تو صرف ایک پولیٹیکل چیز ہے نا, بٹ اگین ہم اس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, ہم اس معاشرتی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ ہمارے ساتھ اب موجود ہیں. روبینہ صاحبہ تھینک یو سو مچ, السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. کل یہ چیز ہوئی, انفارچونیٹلی یہ چیز پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہے. اس سے پہلے القابات اچھالے گئے معزز خواتین ارکان کی جانب سے, انہیں آبجیکٹیفائی بھی کیا گیا, اور اب کل یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. کیا آپ موقف رکھتی ہیں؟ میں آپ سے پیپلز پارٹی کے رہنما کے طور پہ سوال نہیں کر رہا, بلکہ بینگ اے وومن پارلیمنٹیرین, یس, اس کے حساب سے آپ کے کیسے جذبات ہیں یہ ساری چیزوں کے بعد؟ جی بالکل, میں جو ہوں بالکل اس کی مذمت کرتی ہوں, اور ایز اے ممبر پارلیمنٹ, ایز اے سینیٹر, میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں خواتین کا نکلنا ہی ایک بہت بڑا, میں سمجھتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں جو خواتین گھروں سے نکلتی ہیں اپنے ورک کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری ایک میل ڈومینیٹنگ جو سوسائٹی ہے وہ آج بھی, آپ دیکھ لیں جس طرح سے اسمبلیز میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, وہ آج بھی یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی کہ ہماری خواتین جو ہے وہ ترقی کیوں کر رہی ہے. تو جو اس طرح کا جو طبقہ ہے مردوں کا, اور وہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ ہضم کر لینا چاہیے کہ خواتین ہماری با اختیار ہیں, وہ کام کر سکتی ہیں, وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے خواہ وہ میری پارٹی کے ممبرز ہوں یا دوسری پارٹیز کے, وہ جو یہ میل ڈومینیٹنگ جو سوسائٹی ہے, وہ جو ان کے ذہنوں میں جو ایک وہ میں سمجھتی ہوں کہ کلچرل جو ایک وہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ خواتین کو ایسے ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ایون میں سمجھتی ہوں کہ جائز کام کو جو کر رہی ہوتی ہے محنت, اس کو بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں یہ جو مرد حضرات ہیں ہماری جو سوسائٹی کے, کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ پیچھے رہیں. اور کیونکہ خاتون کو جو ہراس کرنا, اس کے کردار پہ بات کرنا یا اس کو ٹونٹ کرنا, یہ بہت آسان ہوتا ہے, اور بہت آسانی سے جو ہے جو ہمارا معاشرے کا جو مرد ہے وہ اس طرح کی حرکات کر کے تو جو ہے وہ, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کے باوجود جو ہماری خواتین ہیں بہت باہمت ہیں, اور اپنے آپ پہ ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس ہے, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان جیسے مردوں کو, جو میں سمجھتی ہوں کہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہیں, جو خاص طور پر خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جو خاص طور پر ان کی پروگریس کو جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے معاشرے میں جو ہے جو ہے وہ اس سے وہ کرے کردار اپنا. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ روکنی چاہیے, ایتھکس ہونے چاہیے, اخلاقی ایک وہ ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ جو ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. تھینک یو سو سینیٹر روبینہ قائم خانی ہمارے ساتھ تھی, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, لاہور آپ کو لیے چلتے ہیں. ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب اس وقت جاری ہے. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت موجود ہیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس تقریب کی مہمان خصوصی ہیں. لاہور میں یہ تقریب ہے, ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب کی مہمان خصوصی ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایلیٹ فورس کی جو وردی ہے زیب تن کی ہوئی ہے. ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مہمان خصوصی ہیں. It is a pleasure to welcome our honorable chief guest, first ever lady, Chief Minister Punjab, Mohtarma Maryam Nawaz Sharif, Honorable Minister, Inspector General Punjab Police, Dr. Usman Anwar, all the officers on and off stage. Now, ceremony will be commenced with the verses of Holy Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم. Before I formally commence with the passing out ceremony of Basic Elite Combat Course 25, I would like to give you the quick rundown of variants event we shall witness today. First, we shall have general salami of parade, different types of rappelling, firing techniques by lady constable, review of parade, inspection of parade by chief guest, prize distribution, welcome address by Commandant Elite Police Training School, address of worthy chief guest, Chief Minister Punjab, Mohtarma Maryam Nawaz Sharif, interaction of Elite Police. سو ایلیٹ فورس پنجاب کی یہ تقریب ہو رہی ہے, پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس میں موجود ہیں بطور مہمان خصوصی اور انہوں نے آج ایلیٹ فورس کی جو وردی ہے وہ زیب تن کی ہوئی ہے. تو یہاں کے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن ہم جب بات کرتے تھے جب کھیل کی باتیں جب ہوتی ہیں نا, چاہے وہ ہاکی ہو, کرکٹ ہو, ایک عجیب سے خاص طور پہ جب اس کھیل میں کامیابی بھی ہو جائے, اس میں کامیابی بھی ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے ہمیں جب ہماری ٹیم اچھا کھیلتے ہوئے نہیں بھی پرفارم کرتی. لیکن یہاں پہ ہم آپ کو ہاکی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اذلان شاہ جو ہاکی ٹورنامنٹ تھا پاکستان اس میں دوسرے نمبر پر آیا, سلور میڈلسٹ ہیں. اب ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا, وہ بھی دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں. یس, وزیر اعظم شہباز شریف اس میں موجود تھے اور قومی ہیروز کو انہوں نے 10-10 لاکھ روپے کے چیکس بھی تقسیم کیے. اس تقریب میں سابق اولمپئن شہباز سینئر اور فلائنگ ہارس سمیع اللہ صلاح الدین نے بھی شرکت کی اور قومی ہاکی ٹیم کی پرفارمنس کو خوب انہوں نے سراہا. وزیر اعظم کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ کھلاڑیوں نے زبردست پرفارمنس سے شاندار ماضی کی یاد تازہ کر دی. کپتان مات بٹ بھی تھے اس میں اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بھائی اگلے ٹورنامنٹ میں تو ہم پہلی پوزیشن حاصل کریں گے. تو آپ کو تھوڑا سنوا دیتے ہیں انشاءاللہ. 2 دہائیوں سے پاکستان کی جو ہاکی ہے وہ بہت انعطاف پذیر تھی. سمجھ نہیں آتی تھی کب وہ دن آئے گا جب عوام آپ کی کارکردگی دیکھ کر مایہ ناز کھلاڑی کو یاد کریں گے. میں آج بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئے. جس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا وہ آپ کی ہار نہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں جیت کی نوید. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے منتظمین ہیں ان کو میں دعوت دوں گا. ایک بار میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو پرسنلی انشور کریں. ہاکی کے ریوائول کے لیے ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں. مجھے فرینکلی بڑی خوشی ہوئی اس طرح کی جب ویلکم کیا جاتا ہے اور اس لیول پہ کیا جائے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں مدعو کیا گیا اور وہاں پہ سابق اولمپئنس بھی بیٹھے تھے. بڑا حوصلہ بڑھتا ہے ہمارے کھلاڑیوں کا اور اسپیشلی ہاکی ٹیم کی بات کریں. کل ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی اور اس سے ہمیں وزیر اعظم کی بھی شخصیت کا ایک ڈفرینٹ پہلو نظر آیا. ہمارے سب کے جانے مانے پہچانے شفاعت علی جو کہ میمکری آرٹسٹ بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, اداکار بھی ہیں. کل جب یہ قومی ٹیم کے اعزاز میں جو منعقدہ اعزاز ظہرانہ تھا وہ دیا جا رہا تھا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے خود فرمائش کی اور شفاعت سے انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑی سی میمکری جو وہ کرتے رہتے ہیں ذرا دکھائیں تو اپنے جوہر.
تو جب شفاعت نے اپنے جوہر دکھائے تو وزیر اعظم بھی مسکرائے بغیر بلکہ کھلکھلائے بغیر نہ رہ سکے. ایبسلیوٹلی. سن لیتے ہیں. آپ نے جو بات کر دی میں اسی کو آگے بڑھا دیتا ہوں. رانا صاحب آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ہے. 1 ہفتے میں رانا صاحب اگر یہ مجھے سارے بچے بھرتی نظر نہ آئے تو رانا صاحب پھر اس کے بعد ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں ہم دیگر امور پہ بات کریں گے. اسپورٹس پہ آپ سے بات نہیں ہوگی. کتنی اچھی بات ہے یہ کہ ہمارے پولیٹیشینز بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی دس از اے نارم اور یہ ایسا ہونا چاہیے. ورنہ ایک ٹائم تو ایسا بھی تھا کچھ سیاسی شخصیات بہت مائنڈ کر جاتی تھی, بہت زیادہ. اس میں کراچی بھی کچھ شخصیات تھی, خیر ان کا نام ہم کیا ہی لیں, سمجھ تو آپ گئی ہوں گی, لیکن اٹس اے گڈ تھنگ. اور بھائی شفاعت کو سب پریز بھی کر رہے تھے. شفاعت ہم بھی آپ کو پریز کر دیتے, یو آر آسم, ایبسلیوٹ, زبردست. وزیر اعظم کے بھی کہتے ہیں نا, آپ کو پتا پہلے وزیر اعظم نے نا یہ کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں, مجھے معاف کریں, لیکن اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے کہا کہ چلیں میری بھی کر ہی دیں. تو اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے گڈ سائن, پازیٹیو سائن. اگر اس طریقے سے ہی معاملات اچھے سے چلتے رہے تو کتنا اچھا ہو نا, کہ آپ برا نہ مانیں. ظاہر سی بات ہے چیزیں لائٹ ہارٹیڈ ہوتی ہیں, اور جس قوم میں یا جن لوگوں میں لائٹ ہارٹیڈنس نہ رہے وہ ہر وقت گردن میں سریا رکھیں تو پھر کیا فائدہ ہے ایسا. صحیح بات ہے. اور شفاعت کی کیا بات ہے, اور بڑا زبردست سا کل ہم نے دیکھا کہ تقریب رہی. اب جناب جب کھیلوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو پھر ہم آپ کو پاکستان سے پیرس لیے چلتے ہیں. پیرس اس طرح کہ پیرس اولمپکس ہونے جا رہے ہیں, اور اس میں جو ہمارے ایتھلیٹ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ان کی بڑی زبردست تیاریاں اس وقت جاری ہیں. یس, وائلڈ کارڈ انٹری پہ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں اسپرنٹر فائقہ ریاض. اور رواں سال 26 جولائی سے جو شروع ہونے والے کھیل ہے, سب سے بڑے مقابلے یعنی کہ اولمپکس, اس میں شرکت کریں گی. نا فائقہ کو 2019 میں پنجاب کی تیز ترین خاتون ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے, اور نیشنل چیمپئن شپ میں وہ 100, 200 میٹر ریس, لانگ جمپ میں کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بیسٹ ایتھلیٹ بھی قرار پائی ہیں. اینڈ یو کین سی کہ وہ کس طریقے سے پریکٹس بھی کر رہی ہیں اور کس طریقے سے انٹرسٹنگلی فائقہ نے بطور ہاکی پلیئر کھیلوں میں انٹری دی تھی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس بارے میں ہم ان سے بات بھی کریں گے, لیکن اب وہ ایتھلیٹ کی حیثیت سے کھیل رہی ہیں تو ہم کیوں نہ ان سے بات کر لیتے ہیں. ایتھلیٹ فائقہ ریاض اس وقت ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو وائلڈ کارڈ انٹری آپ کی ہوئی ہے یہ کس طرح ہو سکی, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, پھر آپ باقی چیزیں ہم آپ سے بعد میں پوچھتے ہیں. فائقہ جی بالکل, وائلڈ کارڈ انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کنٹری سے کوئی پارٹیسپینٹ کوالیفائی نہیں کرتا تو پھر اس کو وائلڈ کارڈ انٹری کے تھرو پاکستان کی طرف مطلب ہر اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. ایسے ہی جیسے ارشد بھائی ہیں وہ کوالیفائی کر کے, بٹ ہماری وومنس میں سے کسی نے کوالیفائی نہیں کیا تو پھر مجھے وائلڈ کارڈ انٹری ملی. مطلب پاکستان کی ٹاپ ایتھلیٹ کو وائلڈ کارڈ انٹری پہ بھیجا جاتا ہے. پھر فائقہ کیسی تیاری چل رہی ہے پھر اولمپکس کی, یہ بتائیے. ابھی یو آر دی فاسٹسٹ لیڈی آف پنجاب. اب آپ ظاہر سی بات ہے نیشنل گیمز ایک بالکل مختلف پیرائے میں کھیلے جاتے ہیں, انٹرنیشنل آپ کھیلنے جاتی ہیں, آپ کا پوری دنیا سے مقابلہ ہوتا ہے. ہیو یو ایور کمپیٹیڈ ان این انٹرنیشنل ایونٹ بفور, اور اگر نہیں تو پہلی مرتبہ اگر جا رہی ہیں تو کیسا پھر محسوس کری, کیسی ٹریننگ چل رہی ہے؟ ٹریننگ الحمدللہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے. آف کورس ٹارگیٹ بڑا ہے کافی, اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پھر اسی حساب سے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. تو میرا فل فوکس ہے, آگے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ میں اچھا پرفارم کر کے آؤں گی. اچھا یہ بتائیے, آپ ہاکی پلیئر تھی پہلے, پھر آپ اس طرف آ گئیں, اب قومی کھیل چھوڑنے اور اس طرف آنے کی وجہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. کیا ہاکی میں دل نہیں لگا یا یہاں پر آپ کو لگتا تھا آپ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں؟ وومن ہاکی کا اتنا اسکوپ نہیں ہے پاکستان میں. مین ہاکی کا ہے بٹ وومن ہاکی کا بالکل اسکوپ نہیں ہے. اگر کوئی پروفیشنل گیم چوز کرنی پڑی تھی تو پھر میں نے اس لیے ایتھلیٹکس کو چوز کیا, تو پھر ہاکی میری سائیڈ ایونٹ ہو گیا. فائقہ اب ذرا ہمیں بتائیے کہ پریپریشن کس طرح سے کر رہی ہیں, روزانہ کتنا پریکٹس کرتی ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے, بیکاز یو ول بی انشاءاللہ کمپیٹنگ اگینسٹ دی جمیکن اسپرنٹرز, امریکن اسپرنٹرز, جن کا ایک الگ ورک ایتھک ہوتا ہے. تو آپ اپنا کچھ ورک ایتھک بھی ہمیں بتائیں کس طریقے سے کرتی ہیں. ہو از یور کوچ, یہ بھی بتائیے گا ٹریننگ وغیرہ کے لیے. میں ہفتے میں 6 دن ٹریننگ کرتی ہوں, سنڈے میرا ریسٹ ہوتا ہے, اور ایک دن ٹریک ورک ہوتا ہے, ایک دن جم ورک ہوتا ہے, ایکسپلوسیو پاور ہوتی ہے, فٹنس ہوتی ہے اس میں. یہ ساری چیزیں میرے کوچ مجھے ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے پراپر ایک پلان کے تھرو مطلب اس کو ڈیل کر رہے ہیں.
पहले हम प्लान करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं अक्सर व बेशतर उनको उस तरह की सहूलियात मैसर नहीं होती। वहाँ पर हम जाते हैं इंडिविजुअली कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दे, जैसे हम अरशद नदीम की बात करते हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि भाई आप इन सबको वो कोच प्रोवाइड करें, ट्रेनर्स प्रोवाइड करें, वहाँ पर बड़ी हम लैकिंग देखते हैं। तो ये कितना डिस्करेजिंग होता है और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है? पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ वैसे हैं सारी, लेकिन अक्सर दी नहीं जाती हैं। जैसे कैंप्स वगैरह लेट लगते हैं, जैसे मेरा अभी तक कैंप ओलंपिक्स का नहीं लगा, लेकिन मेरा दूसरी फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है, लेकिन उसमें मेरे कोच नहीं हैं। मैं अपने कोच से ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, मतलब उनसे ऑनलाइन सारा कुछ डील कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे साथ मौजूद नहीं है। होप्स हो कि आगे मतलब जो ओलंपिक्स के लिए कैंप लगेगा उसमें मेरा कोच मेरे साथ होंगे। चले ठीक है फ़ायका, आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इससे पहले नसीम हमीद जिन्होंने एशियन लेवल पे पाकिस्तान के बड़े नाम से नवाजा था, हमारी दुआ है कि अब आप फ़ायका पाकिस्तान का नाम जो है वो ओलंपिक्स के पोडियम पे रोशन करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जल्दी से। आपने कहीं नहीं जाना, बस चाय बना के जल्दी से वापस आ जाएं। खत्म हो गया आधे घंटे में। वेलकम बैक वंस अगेन। फैसल, शरारतें तो बचपन में हम सब करते थे। एक ख़ास जो शरारत होती थी वो होती थी किसी के घर की डोरबेल बजा के भाग जाना दिन के वक्त में, जब लोग थके हारे नैप टाइम होता था, बाद में वो देखते रह जाते थे कौन है। तो आपने कुछ ऐसी शरारतें की हैं? नहीं, कभी नहीं। इतने मासूम और शरीफ बच्चे मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये बच्चों वाली शरारत नहीं की। ये मतलब बच्चों में बहुत ही बच्चों वाली शरारत थी, बैल बजा के भाग जाना। अच्छा। लेकिन जो शरारतें मैंने की है उनका यहाँ पे तज़किरा करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। इस किस्म की आपने खतरनाक किस्म की शरारतें, बहुत केमिकल किस्म की शरारतें हो जाती थी। हाँ, लेकिन उसमें से एक जो थी वो थोड़ी सी खतरनाक थी और वो थी बस के पीछे लटकना। अगेन भी मैंने वो नहीं की है, पाकिस्तानी बच्चे लेकिन बहुत करते हैं ये। वो बस के पीछे लटक जाते हैं, वो कैरी डब्बा जा रहा था उसके पीछे लटक जाते हैं, सुजुकी जा रही होती पिकअप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये शरारत सिर्फ पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं है। ये हमारी लाल बस तो नहीं है? नहीं, हमारी लाल बस नहीं है और नहीं हमारी सड़क ऐसी हो सकती है। हाँ, ये ठीक है, आपने पॉइंट। हमारा वेदर ऐसा हो सकता है और इतना साफ, तो फिर ये इंग्लिस्तान है। दिस इज इंग्लैंड और वहाँ पे एक बच्चा इस तरह कर रहा है। हमने टेप बॉल तो वहाँ पहुँचा दी, अब हम ये शरारतें भी वहाँ पहुँचा रहे हैं। मतलब आप सोचे हम क्या क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले वो यहाँ आए थे, अब हम वहाँ जाके सब कुछ उन्हें सिखा रहे हैं। तो बच्चे चाहे पाकिस्तान के हो या इंग्लिस्तान के, शरारतें उनकी एक जैसी हैं। अब ये कितना ख़तरनाक काम है। वैसे मैं इसे डिस्करेज करूँगी, बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये शायद मुफ्ते का सफ़र करना चाह रहा है। हाँ, ये मुफ्ते का, क्योंकि एक जगह उतर भी जाता है। देखिए, मेरे ख्याल से जब तक उसके हाथ ने उसका साथ दिया तब तक वो लटका रहा, और जहाँ वो थक गया बेचारा, उसकी शरारत जो है वही ख़त्म हो गई। भाई बच्चे शरारत ज़रूर करें। बाय द वे, आज के ज़माने में बच्चे शरारत करें, खुदा का वास्ता करें, मोबाइल छोड़ें और शरारत करें। और उठे, वो जो काउच पोटैटो आप लोग बने हुए हैं ना, प्लीज़ वो ना बने, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह है। थोड़ी सी आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, बिकॉज ये उनकी इस एज के लिए बहुत अच्छा है। तो जहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। क्या है जी आज का दिन दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरज़ से आगाही का ये दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद इस बीमारी की वजूहात, अलामात, इलाज और परहेज से मुतालिक शऊर उजागर करना है। सबसे बढ़ के तो शऊर। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, अरे हाइपरटेंशन ही तो है, अरे ब्लड प्रेशर ही तो है, वक्त के साथ गुजर जाएगा। लेकिन बीमारियों की जड़ और बहुत सारी बीमारियों का एपिसेंटर है ये, और अगर आप वक्त पे इसकी केयर नहीं करते तो फिर आगे जाके आप खुद ही रो रहे होते हैं। कहते हैं ना, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, नो योर नंबर्स एंड लिव हेल्दी। तो ये चीज़ आपने करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया की 26% आबादी है, जो कि तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद बनती है, उनमें जो कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं। और दुनिया में सालाना 1 लाख से ज़्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर से ज़िंदगी गंवा बैठते हैं। और पाकिस्तान में 3 करोड़ 22 लाख अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला है, जिसमें अब इजाफा भी हो रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ख़ास तौर पे क्या हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके बेहतर कर सकते हैं, और नौजवानों में इसका क्यों ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़े। तो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर हनीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर। तो ये जो नंबर्स पाकिस्तान के हैं, ये बड़े अलार्मिंग हैं, ये ठीक है? जी बिल्कुल। आई थिंक आपने जो बताया, दुनिया में जो इस वक्त अगर देखा जाए कि ओवरऑल जो डेथ्स होती हैं पूरी दुनिया में,
اس کا جو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. چاہے کسی بھی چیز کی اوور آل ڈیتھس اگر بیماریاں کمپیئر کریں تو بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہے. اسی طرح سے بلڈ پریشر جو ہے پوری دنیا میں جو کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں وہ نمبر 1 پہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں بھی یہی حال ہے. پاکستان میں بھی اس پر اوبیسلی ہمارے نمبرز اتنے زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے, بٹ کرنٹ جو ایسٹیمیٹس ہیں آلموسٹ 20% لوگ جو ہیں 20 to 25% ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے, جو کہ کافی ہائی نمبرز ہو جاتے ہیں. اور یہ اگین لمیٹڈ وہ ہے, ورنہ اگر آپ صحیح طرح سے دیکھیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. عام طور پہ جو آپ نے کہا کہ جی بلڈ پریشر کو اتنا لائٹلی لیا جاتا ہے, بٹ بلڈ پریشر از اے سائلنٹ کلر. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بلڈ پریشر میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی. جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب تکلیف کیا ہوگی؟ 3 یا 4 میجر پرابلم ہوتے ہیں. گردے فیل ہونا, آنکھوں کی بنائی جانا, فالج ہونا یا دل کا دورہ پڑنا. یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ریورس نہیں ہو سکے گی, وہ ڈیمیج پرماننٹ ہوتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے, کہ اس کو پہلے سے ہی جاننا اور اس کا علاج کرنا اور کنٹرول کرنا ضروری ہے, تاکہ ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکے. اگر پراپرلی آپ کنٹرول کرتے ہیں تو آلموسٹ 20 to 25% ہارٹ اٹیک کا رسک کم کر سکتے ہیں, 40 to 45% فالج کا رسک کم کر سکتے ہیں, اور مور دین 50% جو ہارٹ فیلئر جو ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کا رسک کم کر سکتے ہیں. اسی طرح کڈنی کا پرابلم بھی سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر ایڈیکویٹلی کنٹرول کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہائی بلڈ پریشر یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کا اگر ہم ایک لے مین کو سمجھا سکیں. جی دیکھیں, بلڈ پریشر ویسے تو کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ اسٹیفن ہوتی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اگر دوسری بیماریاں ہیں, کسی کو شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, پھر آپ کا لائف سٹائل ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے بالکل اوبیسٹی بڑھتی جا رہی ہے, لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہو گیا ہے, شریان ہے وہ جمتی جا رہی ہے, ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. پھر سب سے بڑا آج کل اوبیسلی اسٹریس فیکٹر ایک بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہیں وہ بلڈ پریشر کا اوور آل انسیڈنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. باقی بیماریاں کسی حد تک ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں. بلڈ پریشر پچھلے ڈیکیڈ میں آلموسٹ 30% جو ہے اس کا رسک جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ لٹرلی بائی دا ایئر 2025 دس از گوئنگ ٹو فردر انکریز. تو یہ بڑھتا جائے گا ڈے بائی ڈے اگر اس کو پراپرلی جو ہے وہ کنٹرول. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ ساری فالج کا جو کہ ساری زندگی کے لیے ایک محتاجی ہے, دل کا دورہ پڑ گیا, دل کے پٹھے کمزور ہو جائے, وہ بھی ساری زندگی کے لیے پرابلم ہے. گردے فیل ہو گئے, ڈائلسس پہ چلے گئے, وہ بھی ساری زندگی کے لیے. نہ صرف مریض کے اپنے لیے بلکہ وہ فیملی کے لیے ایک بہت بڑا فائنینشیل برڈن, سائیکولوجیکل برڈن, اور مطلب لٹرلی پوری فیملی برباد ہو جاتی ہے ایک شخص کی لاپرواہی کی وجہ سے. تو یہ جو دن منایا جاتا ہے ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس سے آگاہی حاصل کریں. اس سال کا جو سلوگن ہے ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کا مقصد تو آگاہی ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پراپرلی چیک کیا جائے بلڈ پریشر اور اس کا علاج کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے, تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے. دیکھیں, یہ جتنی بھی میں نے بات کی, بلڈ اپنا فالج ہو گیا, گردے فیل ہونا یا دل کا دورہ پڑنا, یہ لائف لانگ پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند دن ہوا اور ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ آپ کو ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے آپ کو پھر جو ہے وہ فائنینشیل برڈن بھی اور آپ کی اوور آل جو ہے وہ محتاجی بھی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, اپنے لیے بھی اور فیملی کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے یہاں تو بڑا معمولی اس کو لیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے, بی پی ہائی ہوا ہے, ایون مذاق میں ہی کہہ دیتے ہیں بھائی تمہیں بڑا غصہ ہے, تمہارا بی پی ہائی ہو رہا ہے. اتنا کیجول ہم لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کب ہمیں اس کو باقاعدہ ہمیں چیک اپ کرانا چاہیے, کس ایج سے؟ مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ مجھے یہ چیز ہے, بٹ ایٹ واٹ اسٹیج شوڈ آئی اسٹارٹ؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ غصے کا مطلب بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ نہیں ہوتا, بٹ غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک بہت ہی متھ ہے کامن لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی کوئی پرابلم ہوا, جی بلڈ پریشر چیک کریں, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. بلڈ پریشر اکثر ہائی ملتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ پرابلم ہو رہا ہے, جبکہ اس پرابلم کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونے سے سمٹمز کوئی نہیں ہوتے. یہ سر میں درد ہونا, جسم میں درد ہونا یا اچھا فیل نہ کرنا, یہ بلڈ پریشر سے نہیں ہوتے. اس لیے میں نے شروع میں کہا یہ سائلنٹ کلر ہے. بہت سے لوگ اگر آپ راہ چلتے ہوئے بلڈ پریشر لیں گے, جس کو پتہ بھی نہیں ہے, اگر بلڈ پریشر چیک کریں گے تو ہائی ملے گا شاید, ٹھیک ہے نا. تو سمٹمز اس میں کوئی نہیں ہوتے بلڈ پریشر میں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے.
اور اکثر لوگوں کو جب ہم دوائی دیتے ہیں وہ چاہے تو مہینہ 2 مہینے دوائی لے کے چھوڑ دیں گے، مجھے تکلیف تو کوئی ہے نہیں، میں کیوں دوائی لیے جا رہا ہوں. بٹ یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اور یہ بلڈ پریشر ہائی اگر زیادہ عرصے تک رہے گا تو یہ تمام چیزوں کو افیکٹ کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ گائے بگائے اپنا جو ہے وہ بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں. آفٹر 30s اور جی آفٹر 30 ایون ایٹ لیسٹ 20s میں بھی جو ہے ایک دفعہ ہونا چاہیے. اگر نارمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بلڈ پریشر دیکھیں آج کل تو بہت ہی سمپل طریقہ ہے. اب تو یہ جو ڈیجیٹل مانیٹرز آ گئے ہیں بہت اچھے ہیں اور بہت ریلائبل ہیں. یہ آپ لے کے گھر میں رکھ لیں ایٹ لیسٹ ونس ایوری ادر منتھ یا 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک دفعہ ینگ لوگوں میں بھی کر لیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بٹ ایک چیز یاد رکھیں، جو بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی چیک کریں ریلیکس ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، سر میں درد نہیں ہے، جسم میں درد نہیں ہے، اچھا فیل نہیں کر رہے، ایسا نہیں. جب ریلیٹیولی ریلیکس ہیں آرام سے بیٹھ کے ہاتھ ایک جگہ پہ ریسٹ کر کے اور پھر تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے بعد لیں. کیونکہ جب بھی آپ ٹینشن کی کیفیت میں یہ سر درد یا اس میں کریں گے تو بلڈ پریشر ہائی ملے گا. تو اس سے یہ نہیں کہ ایک بلڈ پریشر ریڈنگ اگر ہائی ملتی ہے تو آپ دوائی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. بلڈ پریشر مانیٹر کریں اوور اے منتھ اور 2. اگر بار بار لیفٹ اکثر لوگ اس میں بھی ڈفرینٹ نکلتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ڈفرینس ہو سکتا ہے. وہ اگر خون کی نالیوں میں کوئی پرابلم ہو کسی ایک سائڈ پہ تو پھر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. 10 کا ڈفرینس نارمل ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر ڈفرینس آتا ہے تو دیٹ مین کہ اس ہاتھ کی خون کی نالی میں کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں چیک کرنا چاہیے. اگر 10 کے ڈفرینس کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد کسی ایک میں بھی چیک کر لیں. لیکن اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر زیادہ والا جو ہے آپ کو کاؤنٹ کرنا ہوگا، نیچے والا نہیں. اس کو لے کے آپ کو جو بھی اگر علاج کرنا ہے یا دوائی لینی ہے اس کے حساب سے لینی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ساری بیماریاں irreversible تو نہیں ہیں. ایک بار کسی کو ہائپر ٹینشن ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو وہ اپنی کیا عادات بدلے اور کیا وہ بدلنے سے یعنی غذا تبدیل وہ کیا ریورس کر سکتا ہے، اس کو اس سے قابو پا سکتا ہے؟ لائف سٹائل چینجز ہر بیماری کے لیے امپورٹنٹ ہے. دل کی بیماریوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دل کی بیماریاں 40% آپ کم کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر رہے ہیں. بلڈ پریشر کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں تو کافی حد تک سگنیفیکنٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیٹس سی کہ ہم کہتے ہیں کہ اب نارمل جو ہے 130/80 بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے، اگر 140/90 تک چلا بھی جاتا ہے تو دیر از اسٹل اے پاسبلٹی کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، وزن کنٹرول کریں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گا. سالٹ انٹیک جو ہے آپ جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے وہ اپنی ٹیبل سے نمک ہٹا دیں. وائٹ سالٹ اوپر سے تو بالکل نہ ڈالیں. کھانے میں بھی کم سے کم استعمال کریں. جو زیادہ سالٹ والی چیزیں ہمارے کھانوں میں چٹنی ہے، چار وغیرہ بہت کامن ہوتے ہیں، اس میں سالٹ زیادہ ہوتا ہے، چپس وغیرہ ہو گئے، اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو کھانے پینے میں جو ہے ویجیٹیبلز اور فروٹس کا زیادہ استعمال کریں. ایک سٹڈی کی گئی تھی کہ اگر دن میں آپ 4 سے 5 سرونگ لیتے ہیں ویجیٹیبلز اور فروٹ کی تو بلڈ پریشر جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی کم کر سکتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا ہائی ہے تو اس کو آپ اپنے لائف سٹائل سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے دوا شروع کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لائف سٹائل کو اگنور کرنا شروع کر دیں. دوائی کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل پہ بھی توجہ دینا ضروری ہے. ریگولر واک، ایکسرسائز، ویٹ لاس، ڈائٹ کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں نہ صرف آپ کے بلڈ پریشر کے لیے، ہارٹ کے لیے، بلکہ اوور آل باڈی کے لیے وہ بہت اہم ہے. اچھا، اب ہمارے اکثر جو تیل استعمال ہوتے ہیں کھانوں میں، ایک تو یہ ہوتا ہے، ایک تو ری یوز بھی ان کا لوگ بہت کرتے ہیں، دوسرے بناسپتی گھی بھی ابھی تک یوز ہو رہا ہے. تو یہ کتنے ہیلتھ کو متاثر اصلی سے بناسپتی پہ آ گیا. ایک تو یہ ہے کہ جو ری یوز آئل ہوتا ہے نا، جتنی دفعہ ری یوز ہوتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف فیٹ ہوتے ہیں. سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، انسیچوریٹڈ باڈی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن سیچوریٹڈ فیٹ جتنے زیادہ ہوں گے وہ کولیسٹرول بلڈ اپ ہوگا. جتنا ری یوز کریں گے آپ کو اسی میں سیچوریٹڈ فیٹ جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو جب وہ بڑھتے جائیں گے تو آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ بناسپتی گھی جو آپ نے بات کی، گھی میں ڈیفینیٹلی سیچوریٹڈ فیٹس تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ویجیٹیبل آئلس کے. تو ویجیٹیبل آئل کوئی بھی آپ استعمال کریں، کنولا، سن فلاور، جو بھی ہے، ضروری نہیں کہ زیتون کا تیل ہی استعمال کریں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. کم مقدار میں رکھیں، ایک لمٹ رکھ دیں اپنے گھر میں بھی کہ جی مہینے میں آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے. اور کبھی کبھار حد تک کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسرسائز رکھیں تاکہ جو بھی کھا رہے ہیں آپ اس کو برن کریں. اینڈ فائبر ان دا فوڈ. ایگزیکٹلی، فائبر ان دا فوڈ، ویجیٹیبل ان دا فوڈ، فروٹس. جو بھی آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ مشکل ہے، بٹ وٹ ایور یو کین افورڈ، تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو ضرور استعمال کریں. دیکھیں گھی کی آپ بات کر رہی ہیں، دیہاتوں وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں مکھن گھی ہی کھاتے تھے، لیکن
وہ پورا دن کام مشقت کرتے تھے اور اس کو بند کرتے تھے. آج تک کبھی کسی کو بلڈ پریشر یا دل کے مسئلے کا سنا ہی نہیں تھا وہاں پہ. لیکن اب وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں کیونکہ وہ اگر آپ کھاتے جائیں اور ایکسرسائز نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ پرابلمز آئیں گے. اور ایکسرسائز کے نام سے بھی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنی کوئی ہمیں انہیں ہارڈ کور قسم کی ایکسرسائز بتا رہے ہیں. برسک واک, ہلکی پھلکی واک, یہ بھی بڑا اچھی آپ کی ہیلتھ پہ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم فائنینشیل انویسٹمنٹ پہ فوکس ہوتا ہے ہمارا بچپن سے ہی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے جمع کرنا ہے یا آگے کے لیے بچا کے رکھنا ہے. لیکن میری نظر میں آئی تھنک جو ہیلتھ کے لیے انویسٹمنٹ ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ دین فائنینشیل انویسٹمنٹ. دیکھیں فائنینشیل انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں کہ آپ آگے چل کے جو ہے وہ ہیلتھ پہ ضرورت پڑے تو خرچ کر سکیں. وہ کیا انویسٹمنٹ ہے وہی میں بتانے لگا. تو ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ یہ ہے, ہم اکثر کہتے ہیں یار جس سے بھی میں کہوں مریض آتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ڈاکٹر صاحب, میں صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں. لیکن ٹائم ملے گا نہیں, ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا. اور ٹائم نکالنا تب پڑے گا, پرائرٹی آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی. آپ کی اپنی ہیلتھ اگر پرائرٹی نہیں ہے, ہیلتھ ہے تو وہ تندرستی ہزار نعمت ہے, ایسے نہیں کہتے. جب کسی کو بیماری لگتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ نے جو بات کی نا, اگر آپ صرف 40 منٹس واک کرتے ہیں 5 days a week, برسک واک کرتے ہیں, تو ہارٹ اٹیک کا رسک جو ہے آلموسٹ 40% کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا, میں کہتا ہوں دیکھیں ٹائم ایک تو نکالنا تو ٹھیک ہے, پھر بھی آپ کیا کریں کہ آپ ایلیویٹر استعمال کرنے کے بعد بھی, میں جب آ رہا تھا تو جو باہر کھڑے تھے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ادھر آ جائیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا نہیں میں سیڑھیاں استعمال کروں گا. تو سیڑھیاں جو ہے دیٹ از دا بیسٹ. ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں 30,000 لوگوں کو کمپیئر کیا گیا, تو دیکھا گیا کہ سیڑھیاں جو چڑھنا ہے وہ سب سے بہترین ایکسرسائز ہے, اور اس سے ملٹیپل رسک ہارٹ اٹیک اور باقی باڈی کی چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں. تو سیڑھیاں استعمال کریں. لنچ ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, آپ لنچ سے نکل کے اپنے آفس کے ارد گرد چکر لگا لیں. گاڑی ہم غلط جگہ پہ پارک کر دیں گے لیکن قریب سے قریب کرنی ہے. بس گاڑی تھوڑی دور پارک کر لیں, وہاں سے واک کر کے آ جائیں, واک کر کے چلے جائیں. بس پہ آپ نے جانا ہے تو اس سٹاپ کے بجائے اگلے سٹاپ سے جا کے بس پہ بیٹھ جائیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. ارلی مارننگ اٹھ جائیں. مطلب میں اگر بڑائی کے بارے میں آئی ووک اپ ایٹ 5 o'clock in the morning اور 30 کلومیٹر سائیکلنگ کر کے اور اس کے بعد جو ہے میں کام پہ جاتا ہوں. تو مطلب آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, نکلتا نہیں ہے. اچھا آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ بیکاز ہم نے بہت ساری گفتگو بھی کی, لیکن سٹل آپ میسج کیا دینا چاہیں گے آج؟ دیکھیں میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جنرلی ہیلتھ کا خیال رکھیں, ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کریں, ٹائم نکالیں اپنی ہیلتھ کے لیے, ہیلتھ کو پرائرٹی بنائیں. اور اس میں آبویسلی آج کیونکہ ہائپر ٹینشن ڈے ہے, بلڈ پریشر میں نے کہا سائلنٹ کلر ہے, بہت اہم ہے. اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. اگر آپ کا ہائی ملتا ہے تو ریپیٹڈلی چیک کروا کے اس کے لیے کنٹرول کریں. دوا ریگولرلی لیں. اگر دوائی جو بھی آپ کو پرسکرائب کی جاتی ہے, یہ نہیں کہ کچھ عرصہ لیں بیچ میں کہیں جی, اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا بلڈ پریشر کب آئی ہے. تو آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ نہیں چلتا. خدا کے لیے آپ کو جو دوائی دی جاتی ہے ریگولر لیں. لائف سٹائل پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے آپ بچ سکیں گے, اور وہ جو آگے چل کے پرابلمز آئیں گی وہ ڈیفینیٹلی اس سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا میسج بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا. بھائی جان ہے تو جہان ہے. اپنے لیے لاتعداد پراپرٹیاں بنائیں. اللہ کرے کہ آپ یہاں کیا دبئی میں بھی پراپرٹی بنا لیں, لیکن جب آپ کی صحت نہیں ہوگی تو آپ یہاں تو کیا دبئی میں بھی جا کے نہیں رہ پائیں گے. تو خدا کا واسطہ اپنی صحت پہ فوکس کریں. جان ہے تو جہان ہے. آگے بڑھتے ہیں, میں بڑھ جاتا ہوں. ایک ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ شاعر احمد فرحات کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اور حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا حسین چودھری اس حوالے سے. جی دیکھیے, شاعر احمد فرحات پر گزشتہ روز جو سماعت ہوئی تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو نے سیکرٹری دفاع سے پیر تک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ سیکرٹری دفاع بتائیں کہ اسلام آباد سے کیوں اور کیسے احمد فرحات جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں. ISI-MI رپورٹس لے کر سیکرٹری دفاع کو رپورٹ جمع کرائیں. عدالت کو پولیس حکام نے بتایا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. عدالت نے لکھا ہے کہ پولیس نے بتایا کہ CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے اور جیو فینسنگ کی جا رہی ہے. پولیس نے بتایا کہ جہاں سے احمد فرحات لاپتہ ہوئے ہیں وہاں سیف سٹی کیمرے نہیں تھے. عدالت نے لکھا ہے کہ پولیس نے بتایا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی خطوط لکھ دیے گئے ہیں اور سیکرٹری دفاع پیر تک جو ہے وہ تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جاری کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حسین چودھری. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اور ہم آپ کو بھولنے نہیں دیتے کہ T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے جون میں. بس کچھ دن باقی ہیں
اور 2 جون سے یہ شروع ہونے والا ہے. سمجھے بس 15 کے قریب دن باقی ہیں. امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوگا اور امریکی شہر نیو یارک میں نساؤ کاؤنٹی کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اس کی جھلک بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. اور یہاں پر نامور سٹارز ان کی اسٹیڈیم میں کہتے ہیں نا جب شرکت انہوں نے کی تو وہ کیا زبردست وہ سٹارز کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی. اسی میدان پر کرکٹ کی دنیا کے 2 روایتی حریف یعنی کہ پاکستان اور بھارت 9 جون کو آمنے سامنے ہوں گے. اچھا یوسین بولٹ پہنچے وہاں پہ, اس کے ساتھ ساتھ کرس گیل تھے, اپنے پاکستانی شعیب ملک بھی تھے وہاں پہ اور انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی. اس کے علاوہ لیجنڈری ویسٹ انڈین فاسٹ بولر کرٹ لی, ایمبروز, انگلش فاسٹ بولر لیام پلنکٹ اور کوری اینڈرسن جو کیوی کرکٹر ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے. نہ صرف یہ یہاں پر آئے, ایک دیو ہیکل بیٹ تھا, سب نے اس پہ دستخط بھی کیا, فینس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائی. اچھا جو لانگ شاٹ آ رہا ہے اس کا, مجھے جو انگلینڈ میں جو گراؤنڈ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے کاؤنٹی کے, وہ والا ایک لک آ رہا ہے, فیل آ رہی ہے, تو آپ کو دکھاتے ہیں جی. کرکٹ پہنچ گئی ہے امریکہ اس لیے کہ آئی سی سی ہر سال یہ چاہتا ہے, ہر نئے ٹورنامنٹ میں چاہتا ہے کہ کسی نئے کنٹری میں کرکٹ کو انٹروڈیوس کرایا جائے. تو خاص طور پہ اس لیے بھی امریکہ کا چناؤ ہوا ہے. اور ویسٹ انڈیز تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑے عرصے سے کرکٹ میں اپنا نام بنائے ہوئے ہیں. یہ جو اسٹیڈیم ہے جہاں پر پاک انڈیا میچ ہوگا 9 جون کو, نساؤ کاؤنٹی اسٹیڈیم, یہاں پر جی 34,000 تماشائیوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے. تو مجھے تو لگتا ہے 34,000 پورا یہ ہاؤس فل ہوگا. ایبسلیوٹلی دیکھنا ہے کہ اس میں زیادہ کون ہوگا. اچھا ہم اسپورٹس کی بات کر ہی رہے ہیں, اتنے عرصے سے اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں صدف. پاکستان کرکٹ میں بھی اچھا کر رہا ہے, ہاکی میں بھی اچھا کر رہا ہے, تو والی بال میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں. پاکستانی عوام جو ہے وہ کھیلوں کے میدان سے اتنی اچھی خبریں سن رہی ہیں, ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. آج ہے جی پاکستان کا فائنل, کیونکہ پاکستان کھیلنے جا رہی ہے ترکمانستان سے آئی گیس, اور ان کا فائنل ہونے جا رہا ہے یہ سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ, اور اس میں پاکستان نے بہت زبردست کام کیا ہے. اور پاکستان نے کل ایران کو ہرا دیا تھا, اور ایران کو ہرانے کے بعد آج پاکستان کا فائنل ہونے جا رہا ہے ترکمانستان سے. بائی دا وے یہ جو ایران اور ترکمانستان جتنے ستان کنٹریز والی جتنی بھی کنٹریز ہیں والی بال میں صدف, وہ بہت تگڑی ہیں. پاکستان کی ایک رچ ہسٹری ہے. بائی دا وے آئی ہیو پلیڈ والی بال ان مائی کالج ڈیز ایز ویل فرام سندھ, اور پاکستان کا ایک بہت رچ کلچر ہے والی بال کا. لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ ہم دیگر سپورٹس پہ کہاں ہی فوکس کر پاتے ہیں, لیکن پاکستان کی جو سپورٹس ایرینا سے سرپرائزنگ خبریں آ رہی ہیں, پہلے ہاکی اور اب والی بال. تو پاکستان جو ہے اس نے کرغزستان کو ہرایا, اس نے ایران کو کل ہرایا. ایران کی بہت تگڑی ٹیم ہے, اور کل جو کمنٹیٹرز تھے وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے ایران کو کچھ نہیں ہوا, پاکستان کو کچھ ہو گیا ہے. تو پاکستان نے بڑا تگڑا کل جو ہے وہ آئی گیس 3-2 کے سیٹ سے یہ کامیابی اپنے نام کی ہے. مسلسل 4 جیتنے کے بعد میچز فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے. فائنل میں ہم نے جگہ پکی کر لی ہے, اور بڑی زبردست خبریں کھیلوں کے میدان سے آ رہی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ایسے ہی کھلاڑی پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. کیا بات ہے, اور اسی طرح کھیلوں کی ایکٹیویٹیز جاری رہیں. اب کیا کر رہے ہیں, اب ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. لاہور آپ کو یس لیے چلتے ہیں. ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب پنجاب, اور یہاں پہ مریم نواز گفتگو کر رہی ہیں. ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے, کیونکہ یہ وردی نہیں ہے, یہ وہ قومی خدمت ہے جو چند قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے. اور آج جب میں آپ کو حلف لیتے ہوئے سن رہی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے میں ہوں ایز چیف منسٹر پنجاب یا آپ ہوں ایز ایلیٹ فورس کے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے, اور یہ چند خوش نصیب افراد کے حصے میں آتی ہے. جب میں ہائی اچیورز کو انعام دے رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی, اس میں خواتین بھی شامل تھیں. میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دیتی ہوں, اور میں نے آئی جی صاحب سے کہا کہ میں اپنے آفس کی طرف سے ان کو خصوصی انعامات جو ہے کیش پرائزز بھجواؤں گی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی, وہ نوٹس ہو رہی ہے. مجھے آج یہ جان کے خوشی ہوئی کہ 860 جوان 6 ماہ کا ایلیٹ کورس
کر کے آج پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اس میں جیسے میں نے پہلے کہا اس میں 70 خواتین شامل ہیں, اور میں ان خواتین کو, ان بچیوں کو, ان بیٹیوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, خصوصی طور پر ان کے ماں باپ اور ان کی فیملیز کو, کہ آپ نے اپنی بچیوں پر اعتماد کیا, ان کو ملک کی خدمت کے لیے آپ نے وقف کیا. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بچیاں جب یہ میرے بچوں کے اور قوم کے بیٹوں کے ہمراہ اپنے ان کے شانہ بشانہ اپنے فرائض ادا کریں گی تو قوم کو ان پر فخر ہوگا. مجھے آپ سب پر بہت فخر ہے. یہ جو سامنے ہم 2 تصویریں دیکھ رہے ہیں ایلیٹ فورس کے نوجوانوں کی, ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, یہ شہداء کی تصویریں ہیں. اور آپ یقین جانو کہ جب بھی میں کسی شہید کو دیکھتی ہوں, وہ چاہے وہ کسی بھی فورس سے ہو, تو میں یہ دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ یہ شہادت کا جذبہ کیا جذبہ ہے, جس میں مائیں والدین اپنے بیٹوں کو اس مٹی پہ قربان ہونے کے لیے میدان میں اتار دیتے ہیں. اور وہ بچے جو جام شہادت نوش کرتے ہیں, وہ نوجوان, وہ اس قوم کے بیٹے سپوت جو نوجوان اپنے آپ کو اس وطن کی مٹی کے لیے حاضر رکھتے ہیں, یہ کیا جذبہ ہوتا ہوگا. اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں. ایلیٹ فورس کے 85 افسر جام شہادت نوش کر چکے ہیں. میں ایلیٹ فورس کے شہداء کو اور تمام فورسز کے شہداء کو میں خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہوں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے. شہید ہمیشہ, قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں, اور وہ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے بعد بھی زندگی ملتی ہے. ہمیں خبر نہیں ہوتی لیکن وہ زندہ ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹیکٹ رہتا ہے. آئی جی صاحب ایک بہت متحرک, بہت ایکٹیو, بہت کمیٹڈ آئی جی ہیں, اور جو تبدیلیاں پولیس فورس میں وہ لے کر آ رہے ہیں, میں ان کو انکریج بھی کرتی ہوں, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں, اور بارہا ان کو اس بات کا احساس دلاتی ہوں کہ میں ان کی فورس کے پیچھے, ان کے پیچھے میں کھڑی ہوں. اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی, جس قسم کی بھی ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی, وہ بالکل ان کے پاس حاضر ہوگا. وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. جو بجٹ ان کو چاہیے ہوگا, آپ کی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ چیف منسٹرز آفس کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں یہ انشور کرتی ہوں آئی جی صاحب کہ اس میں کمی نہیں آئے گی. اور اب جو پولیس پنجاب کی جو سرحدیں ہیں, وہ 3 صوبوں کی جوائنٹ سرحدیں ہیں, وہاں پر پولیس چوکیوں پہ, چیک پوسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں, جس کو ایلیٹ فورس کے نوجوان اور ہماری فورسز کے نوجوان بڑی بہادری سے نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ ان کو اوورٹ کر رہے ہیں, ان کو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے ان آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کو میں نے کہا ہے کہ لیٹسٹ اکوپمنٹ جو بھی آپ کو چاہیے, تاکہ ایک تو ہر جان میرے لیے قیمتی ہے, ہر بیٹے کی, قوم کے ہر بیٹی کی جان میرے لیے قیمتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اپنے فرائض بھی انجام دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بھی رکھے. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ لیٹسٹ جو آپ کا اکوپمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ لیں. اس میں ہم نے ان کو 8 جدید ترین تھرمل امیجنگ سکوپس جو ہوتے ہیں, جس کو رات کے اندھیرے میں جو دوربین ہوتی ہے دیکھنے والی, تھرمل امیجنگ والے کیمراز میں نے ان کو لے کے دیے ہیں. اور میں ان کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو گاڑیاں چاہیے, جو بلٹ پروف آپ کو اگر وہیکلز چاہیے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے, تو آپ کو وسائل میں انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی. آخر میں مجھے پتہ ہے آپ لوگ دھوپ میں صبح سے کھڑے ہو اور ویپنز اٹھا کے کھڑے ہو, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وردی آج آپ نے پہنی ہے, میں بھی روز وردی پہن کے نہیں نکلتی, لیکن مجھے ذمہ داری کا, جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو ذمہ داری کا, اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. یہ وردی
جو ہے یہ اعزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور آج آپ نے جو اوتھ اٹھایا ہے، جو حلف اٹھایا ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں، اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں، اس قوم کے ساتھ، اس پنجاب کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ نے کیے ہیں، وہ آپ کو نبھانے ہیں۔ جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آئے، آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہو جو مشکل ہو، تو آپ اپنے حلف کی ان الفاظ کو یاد کرنا، یہ آپ کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہوگا انشاءاللہ۔ اور مظلوم کی داد رسی، مجھے آج یہ خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ینگ ایجوکیٹڈ ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ فورس میں شامل ہوں گے۔ آپ کے اس فورس میں شامل ہونے سے ایک مجھے تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ جب آپ کے پاس ایک مظلوم آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس مظلوم کی داد رسی کرنی ہے اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں چین سے، نیند آرام سے، سکون کی نیند سوئیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اسٹیج پہ بیٹھے آفیسرز کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں میں کامیاب کرے، اپنے فرائض کی جو بہترین پرفارمنس ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کو اور آپ کی فیملیز کو، آپ کے والدین کو میری طرف سے بہت بہت دلی مبارکباد۔ ایلیٹ فورس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہی تھیں، اور یہ ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریب سے خطاب کیا۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کراچی شہر کی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کا تو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رواں سال کو ابھی ہم مئی میں ہیں اور بہت سارے ہمارے سامنے ایسے اعداد و شمار نمبرز آ گئے ہیں جو بڑے الارمنگ قسم کے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھی اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا، اور وہ کرائمز جس میں خاص طور پہ مزاحمت پر لوگوں کو قتل کر دینا، مزاحمت نہ کرنے پر لوگوں کو قتل کر دینا، یہ بھی کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آصف اعجاز شیخ نے انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب اور مظہر مشوانی کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ کراچی اسٹریٹ کرائم کے پیچھے کالعدم دہشت گرد تنظیم کے کارندے ملوث ہیں، اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلرز انہیں اسٹریٹ کرائم کے طور پر کیا کرتے تھے اور اپنے ٹارگٹ کو ہلاک کر دیتے تھے۔ اچھا، اب یہ چیز ہمیشہ سے ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی میں ہمیشہ کوئی ایک نہ ایک جواز ہو جاتا ہے، اور اب اس چیز کے پیچھے سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب ذرا اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ستارہ شجاعت، نمغہ شجاعت 2 مرتبہ آپ کو ملا ہے، قائد اعظم پولیس میڈل بھی 2 مرتبہ آپ لے چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل بھی آپ کو جو ہے وہ عطا کیا جا چکا ہے۔ آفیسر انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب صاحب، راجہ صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، کسی بھی مارننگ شو میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کراچی، شہر کراچی، پورا رمضان ہم نے دیکھا، ہم اپنے شو کے توسط سے روزانہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آج پھر کوئی ایک بچہ مر گیا ہے، آج پھر کوئی مزاحمت پہ ایک مارا جا چکا ہے۔ اب یہ چیز سیریس اتنی ہوتی جا رہی ہے کہ اس میں سیکٹیرین وائلنس بھی سامنے آتی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں۔ نہیں، وہ شکریہ۔ ایکچولی پچھلے چند ماہ کے اندر، خاص طور سپٹمبر سے لے کے فیبرری تک، جب ٹارگیٹنگ بہت زیادہ ہو گئی، بہت پینک تھا شہر کے اندر، تو اس پہ سی ٹی ڈی کا ایک کام ہے ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نیا ایلیمنٹ تو نہیں ہے۔ تو اس دوران میں انکشاف ہونا شروع ہوا کہ کچھ ایسے بھی مرڈرز ہوئے ہیں بیچ میں جن کا اسٹریٹ کرائم سے واسطہ نہیں تھا، لیکن ان کو بھی اسٹریٹ کرائم کے طرح دیکھا گیا۔ تو اس میں پھر ہم نے فورینسک کی مدد لی، پھر ہم جیو فینسنگ لی، پھر جو لوگ اس میں ٹارگٹ ہوئے ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کا آپس میں کیا لنک ہو سکتا ہے۔ مثال طور پر ایک بیکری والا مارا گیا، پھر ایک پی سی او والا مارا گیا، کچھ ہو، تو اس میں دیکھا ہمیں ایک مذہبی ایلیمنٹ نظر آ رہا تھا۔ تو جب ہم نے فورینسک کی تو اس میں انکشاف ہوا کہ ایک ایسا گروپ ہے جو اس میں سیکٹیرین کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو تقریباً 17 کیسز ہوئے 21 فروری تک، سپٹمبر 2023 سے لے کے 21 فروری 2024 تک نے 17 کلنگ ہوئی تھی۔ اس پہ پھر پیچھے کافی ورکنگ کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس میں ایک سیکٹیرین گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے پاس فنڈ بھی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لڑکے بھی ہیں۔ لیکن ایک دم اس میں جب خاموشی چھا گئی تو ہم
نے دیکھا کہ شاید لڑکے روپوش ہو گئے یا کوئی ہو گئے. وہ یہ کہ وہ کرنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک واردات کے لیے گئے ہوئے تھے, لیکن وہاں وہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. اور اس وقت بھی ظاہر ہے پولیس کو ان کا بیک گراؤنڈ معلوم تھا, انہوں نے بھی اسٹریٹ کرائم سمجھا, انہوں نے بھی اسٹریٹ کرائم ان کو جیل بھیج دیا. تو پھر ہم نے وہ جیل میں جا کے انٹروگیٹ کیا, تو جس دن ان کی ضمانت ہو رہی تھی اسی دن پھر اللہ نے ہمیں کورٹ نے اجازت دے دی, ہم نے ان کو پھر کسٹڈی میں لے کے آئے. تو سارا نیٹ ورک کھلا, ان کے ساتھی جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں سے ریکی کے لیے ایک ٹیم کو بھیجتے ہیں, پھر دوسری ٹیم جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے. تو کراچی میں یہ سیکٹیرین یا فرقہ وارانہ دہشت گردی کا ایک بہت پرانا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن پچھلے چند سالوں سے الحمدللہ اس کی میں خاموشی تھی. تو اس کو روکنے سے یہ ہوا ہے کہ دونوں طرف سے جو سیکٹیرین ہوا وہ ختم ہوا. اس کا مقصد کیا ہے کہ سیکٹیرین وائلنس کو وہ اسٹریٹ کرائم کا رنگ کیوں دینے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا اس سے کچھ ان پہ کم دفعات لگتی یا کچھ ایسی سزا کم ملتی, کیا ہوتا؟ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وہ یہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک وبا پھیلی ہوئی تھی کہ تمام لوگ اسٹریٹ کرائم ہی مارے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو اسٹریٹ کرائم ہی سمجھتے اور اسی طرح اس کو لائٹ لے لیتے کہ چلو جی اسٹریٹ کرائم میں ملزم ہے, مزاحمت پہ یا خوف میں اس نے گولی چلا دی ہے, تو شاید یہ سیکٹیرین اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ ہم اسٹریٹ کرائم کو بھول جاتے اور یہ دونوں طرف سے ٹیٹ فور ٹیٹ والا فارمولہ چلتا اور یہ کام معاملات ہوتا. جناب آپ بات کر رہی ہیں کہ قانون وہ تو 302 ہی لگنی تھی جو مرڈر کی سیکشنز ہیں. بالکل. اب وہ اس کے ضروری نہیں ہوتی جو سیکشن ایف آئی آر میں لگی ہے وہی آخری وقت تک چلے گی. آپ اس کی سیکشن چینج بھی ہوتی ہے, ایڈ بھی ہوتی ہے, سبٹیکٹ بھی ہوتی ہے, نکال بھی سکتے ہیں, ڈال بھی سکتے ہیں اس کے اندر. تو اس سے یہ ہوا کم از کم کہ جو سیکٹیرین کلنگ تھی وہ دوسری سائڈ سے شروع نہیں ہو سکی اور ان کا نیٹ ورک ٹوٹ گیا. اور اس سیکٹیرین کلنگ میں ہمارے بڑے بڑے علماء, اسکالرز, ڈاکٹرز, سرجنز, یہ جو ہیں ماضی میں بہت زیادہ اس کا نشانہ بنے. تو یہ ایک اچھا کریڈٹ تھا جو سٹیزن اس کو. اچھا راجہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں ویسے جیسے میں نے رمضان کو ریفر کیا, رمضان سے لے کے عید تک بھی مطلب کہ ہمیں خود بتاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ آج پھر ایک دن میں 2 اس طرح سے چیزیں ہو رہی تھی. پچھلے ایک مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے یا خبریں ہم تک کب پہنچ رہی ہیں, کیا بتائیں گے سر؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے نا تو رمضان میں جتنا رمضان کا پیریڈ ختم ہو رہا تھا کرائم میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ ہوا. عید کے دنوں میں اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے اور بعض اوقات جس طرح محرم سے پہلے سیکٹیرین کلنگ بڑھتی ہے, رمضان سے پہلے کچھ بڑھتی ہے, تو اس کے سب کے پیچھے ایک فنڈ ریزنگ اور پیسے کی چکر ہوتا ہے سارا. بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں کمی ہوئی ہے. اس میں ہمارے آئی صاحب نے 2-3 اسٹیپ بڑے سالڈ لیے ہیں, خاص طور پہ ویپن کی ٹریفکنگ میں جب انہوں نے کنٹرول کروایا تو اس میں کافی حد تک رکاوٹ آئی ہے, فورنزک کی وجہ سے آئی ہے. پھر ابھی ایک ایسا انہوں نے کام کیا کہ جتنا بھی کراچی سے چوری کا موٹر سائیکل, گاڑیاں, پارٹس, جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ جس مافیا کو بیچی جاتی تھی نا وہاں سے کریک ڈاؤن کیا ہے. جب یہ وہاں پرچیزنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ چوری بھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس میں 30% کے قریب کہہ رہے ہیں کہ ریشو جو ہے گرا ہے اسٹریٹ کرائم کا بھی, اور خاص طور پہ موٹر سائیکل اور گاڑی کی اسنیچنگ کا. لیکن اب بڑی عید آ رہی ہے اور جیسے کہ بیانات بھی آئے حکومتی سطح پر, وزیر داخلہ وہ کہہ رہے ہیں جی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, معاشی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, جیسے عید کا تہوار ہے تو اس طرح سے تو کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن اب بڑی عید پہ تو لوگوں کے پاس لاکھوں روپے رقم ہوتی ہے, جانور خریدنا ہوتا ہے, جگہ جگہ منڈی لگی ہوتی ہے, تو بیوپاریوں کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا میکانزم ہے کیا یہاں بھی ایک ریزن نہ دے دیا جائے؟ پچھلے سال تو راجہ صاحب باقاعدہ لوگوں نے جانے سے ویڈیوز بنا کے منع کیا تھا کہ بھائی خدا کا واسطہ منڈی نہ ہو. ہاں, سیکیورٹی گارڈ لے کے آ رہے تھے. تو اس بار کیا پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں, یہ لوکل کراچی پولیس ہے, جو بھی لوکل پولیس اس کی جوڈیکشن میں چیز آتی ہے وہ میکسیمم اپنے وہ ظاہر انتظامات کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن یہ ہر سال ہوتا ہے. جب بھی یہ منڈیاں لگتی ہیں تو اس وقت لوگوں کے پاس کیش بھی ہوتا ہے, وہ بیچنے والے کے پاس بھی ہوتا ہے, لینے والے کے پاس بھی ہوتا ہے. تو وہاں جس ایریے میں وہ منڈی لگی ہے اس میں تو نہیں ہوتا, لیکن آتے جاتے راستے میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہیں وارداتیں. بالکل, اس کے لیے پیٹرولنگ بھی ہو سکتی ہے, میں اضافہ کیا گیا ہوگا. یہ سب اس میں کافی سیریس اسٹیپ لے رہے ہیں, میٹنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے اس میں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ نے بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے اسلحے کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, کون سے روٹس استعمال ہوتے ہیں, کون سی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کچے کے علاقے میں جو ڈاکو ہیں ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں اور وہ پھر ہائی وے پہ بھی آ جاتے ہیں, کچے کے علاقے میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ان تک پہنچتا کیسے, یہ روٹس وہ کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے دونوں ہیں. یہ کراچی میں بیسیکلی میرا کراچی میں زیادہ سروس رہی ہے میری, کچے میں مجھے اتنی زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کچے کا ویپن ہے وہ پکے میں نہیں ہے, اور جو پکے کا ہے اس کی کچے میں ضرورت نہیں ہے. وہاں پر ہیوی ویپن ہے جس میں راکٹ لانچر ہیں, LMG ہیں, G3 ہیں, جو کچھ بھی ہے ان کا, اس کا وہ ایک باقاعدہ پورا ایک اسمگلنگ سسٹم ہے جس کے ذریعے بارڈر کراس کر کے بھی آتے ہیں اور کچھ ہمارے دہرادون کھیل سے بھی آتے ہیں. اور راجہ صاحب اس کے علاوہ جو آپ کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, پچھلے دنوں ہم نے دیکھا
کہ بس کے ذریعے چیزیں آ رہی ہیں اور وہ بس اڈے پہ اسلحہ اتر رہا ہے اور اس کے بعد اسلحہ اترنے کے بعد وہ کوئی اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا. حد تو یہ ہے کہ ڈیلیوری سسٹم کے تحت بھی گھروں تک اسلحہ پہنچ رہا ہے. تو اس کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے؟ یہ نیٹ ورک کوئی پکڑ میں آیا؟ جی اس کے ہم نے کافی تقریباً 8 سے 10 زیادہ بڑے نیٹ ورک میں نے پکڑے ہیں, CGD نے خاص طور پہ. اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو آپ کے میڈیا کی شکریہ کہ جنہوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جتنے بھی اسلحہ کے یہ ٹریفکنگ والے تھے نا, ان کو میں ٹریفکنگ کہتا ہوں بجائے اسمگلنگ کے, تو یہ ٹریفکر جو تھے نا بسوں کے ذریعے لا رہے تھے, مختلف طریقے سے لا رہے تھے. ایون یہاں تک کہ کوریئر کمپنیز جو تھیں بڑی نامی گرامی کمپنیاں, ان کے ذریعے بھی آیا ہے 2 حصوں میں. وہ اس کو ٹول بتاتے ہیں جس میں کوئی سامان جا رہا ہے, اس میں ایک پیس بھیجا دوسرا پیس بھیجا. یہ ان کی بڑی غلطی ہے ان کی, اور یہ بہت بڑا کمپنی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کا کوئی اسکیننگ سسٹم نہیں تھا. ان کا مینیجر ملا ہوا, اس نے وہاں سے لیا. اب جو درے والے تھے وہ انہوں نے بھیجا اسلحہ جی اپنا منصرہ, اور وہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ تو کافی حد تک روکا. لیکن ایک مافیا ہے جو شہر کے اندر کام کر رہا ہے, اور وہ اس سے زیادہ آرگنائز میں کام کر رہا ہے. اب ہوتا کیا کہ جو لوگ آن لائن منگا رہے ہیں, دیکھیں اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں غریب لڑکے ہیں, شوقین لوگ ہیں. زیادہ تر اس میں شوقین اور اسٹوڈنٹس مجھے ملے. اگر ایک بچے کا ویپن اگر پکڑا جائے اور وہ بند ہو جائے, اس کا فیوچر خراب ہے. یہ بات تو ہے, یہ بات تو جو شہر میں چل رہا ہے سسٹم وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. یہاں اسلحہ ڈیلرز ہیں, وہ مافیا ایکچوئل. وہ کیا کر رہا ہے, جو اس کے پاس رجسٹر ہے انہیں سب ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن اس نے پرچیز کہاں سے کیا ہے؟ ایک طریقہ کار ہے جو اس کو لائسنس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے وہاں سے لے کے آنا, اس کا یہ پروٹوکول ہے, یہ لا کے بیچیں گے. ایک آدمی کا ایک لائسنس آتا ہے, وہ اس کو ویپن دیتا ہے, وہ اس کی انٹری کرتی ہے میں فلاں پسٹل فلاں بندے سے لیا ہے, اور اگلے پہ اتار دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیا ہے. تو یہاں ریکارڈ ہو گیا کمپلیٹ. لیکن دونوں کے سرے نہیں ہیں, یہ سب فیک ہے. یہ 70-80% ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے. ابھی میں نے جب شاپ ایک بہت بڑی یعنی شاپ ہے یہاں پر کراچی میں, پاکستان بننے کے بعد بنی, بڑا ان کا نام تھا, جب اس پہ ہم نے ریڈ کیا ہے, آپ یقین کریں اس کا صرف 30-40% جو ریکارڈ تھا مینٹین تھا, باقی سب ایسے تھا. جب چیک کیا تو وہاں سے ہمیں لائسنس ملے جو بلوچستان سے ایشو ہیں. ایک لائسنس پہ 15-20 ویپن چڑھے ہوئے. میں چڑھنے سے مراد ہے انٹری ہوئی ہے, پھر انٹریشن میں گیا اور وہاں سے واپس آ گیا جی میں نے فلاں دکان دکان کو. وہ ایسی لمبی ٹریل بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کا سرا نہیں پکڑ سکتے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہوں کہ ہر لائسنس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا 200 یا 1000 بلٹس کا آپ کا کوٹا ہے سال کا. کوئی ایسا میکنزم یا ایسی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اس سے پوچھا جائے بھائی یہ تو شکار کا ویپن تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے, بلٹ ایکسیڈنٹ بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ 9mm کی آپ نے 100 بلٹس لی تھیں پچھلے سال, وہ کہاں گئی؟ نہیں دیکھیں نا, یا تو وہ ایک ایسے سرٹیفکیٹ لا کے دے میں فلاں فائرنگ رینج پہ گیا اور میں نے جا کے وہاں پر یہ بلٹس ہیں وہ سرٹیفائی کر دے دے. اگر آپ نے 100 یا 200 گولیاں چلائی ہیں تو کدھر چلائی ہیں؟ ہوائی فائرنگ پہ, کرائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. تو یہ شوق بھی ختم کرنا ہوگا, اور کرنا ہے اس کو لیگلائز بھی کرنا ہوگا. یس, بہت شکریہ راجہ عمر خطاب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ. پہلی مرتبہ آپ کسی مارننگ شو میں تشریف لائے. کراچی کا جو ایشو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ گمبھیر ہے, اور ایک مسئلہ نہیں ہے. جب بھی ہم ان کرائمز کی بات کرتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ یہ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کس حد تک چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں. ہم نے اب تک یعنی کہ 15 منٹ قبل تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اسٹریٹ کرائم, اتنا اسٹریٹ کرائم, لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کیا محرکات نکلے. اسٹریٹ کرائم کہہ دینا جو ہے وہ غلط ہوگا. یہاں پر باقاعدہ کیٹیگرائز کرنا ہوگا, اور یہ بھی کہہ دینا کہ جی نشئی افراد ہیں یہ ان کرائم سے ملوث ہیں. اس میں باقاعدہ کالعدم دہشت گرد تنظیمیں ملوث نکلی, جس کا باقاعدہ انکشاف ہوا. پریس کانفرنس بھی ہوئی, راجہ عمر خطاب صاحب ابھی گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے تھے. اور اسلحے کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ بھی روک تھام بہت ضروری ہے, کیونکہ سائملٹینیسلی جب بہت سارے ایکشنز ہوں گے تو ہی کراچی کے کرائم پر قابو پایا جا سکے گا. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, ہم نے کراچی کی تو مسائل کی بات کر لی, ذرا ملک کے پورے مسائل کی بات کر لیں صدف. ملک کے پورے مسائل یا معیشت والے مسائل؟ ہاں وہی جو جس سے پورا ملک اس وقت افیکٹڈ ہے. ایک عام آدمی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. دیکھیں اچھی خبر تو یہ آئی تھی نا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی. کتنی اچھی خبر تھی, بہت اچھی خبر تھی. لیکن اب ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا جس دن پیٹرول کی پرائس کم ہوئی تھی کہ دیکھیے جناب والا, اگر کوئی 20 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس کو 300 روپے کا فائدہ ہوتا ہے. اصل فائدہ تو ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو روٹی لینے جا رہے ہیں, تو جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی روٹی کی قیمت بڑھاؤ. یا وہ لوگ جو بیکری جا رہے ہیں, یا وہ لوگ جو انٹر سٹی انٹر پروونس ٹریول کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ کرایہ بڑھ گیا کیونکہ پیٹرول بڑھ گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب جو کم ہوا ہے پیٹرول, تو کیا بسوں کے کرایوں میں بھی کمی کوئی واقع آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور ساتھ ہی جو دودھ, پھل, سبزیاں, جو اشیاء خورنوش ہوتی ہیں, کیا
इनकी कीमतों में भी कमी आएगी कि नहीं, क्योंकि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी कीमत एकदम से और मज़ीद ऊपर चली जाती हैं। सो जो 15 रुपये 39 पैसे कम हुए हैं उसके बाद हुआ क्या है, ये हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल दे रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, ना ही दीगर अशिया की जो है वो कीमतें कम हुई। बेकरी आइटम की बात कर लें जिसमें दूध है, डबल रोटी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। सस्ता क्या, मतलब जो एक्चुअल प्राइस है उस पर भी नहीं मिल रहा है। अब हम दीगर शहरों का कुछ रुख करते हैं और ज़रा बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होते ही जो बेकरी आइटम्स हैं उसकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तो फैज़ुल्ला हमारे नुमाइंदे कराची से हैं, मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मुल्तान से हैं, इन दोनों से बात करते हैं। पहले रुख करते हैं कराची का। तो फैज़ुल्ला ज़रा बताइएगा, ख़ास तौर पे जो किराए हैं बसों के या दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है कराची में, उसमें कुछ कमी आई है पेट्रोल प्राइस कम होने पे? और फिर उसके बाद हम पूछेंगे जो खाने पीने की अशिया है वहाँ तो खैर आसार बहुत ही कम है कि वहाँ पे कुछ कमी हो, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पेट्रोल प्राइस कम होने के बाद? सदर देखिए, हालिया 25-26 रोज़ में तकरीबन 20 रुपये पेट्रोल पे कम हो चुके हैं और ये एक बड़ी कमी है जो पेट्रोल की कीमतों में हुई है। लेकिन जो आपने बात की ट्रांसपोर्टेशन की, तो जब एक बार कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है तो फिर उसको कोई वापस नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या ट्रांसपोर्ट का भी जो महकमे के मुताल्लिक़ लोग हैं वो इस हवाले से किसी किस्म का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते। इस वक्त भी जो जितनी बसेस, चिंगची, रिक्शे यहाँ पर चल रहे हैं, किसी के पास कोई किराए की फहरिस्त मौजूद नहीं है। यानी आप किसी भी बस में, एक तो बसें बहुत कम रह गई हैं, लेकिन अगर आप उसमें सफ़र करें तो आपको पूरी बस में कहीं नज़र नहीं आएगा कि कितना किराया स्टॉप का वसूल करना है। तो ये मनमाना जो फ़ैसला होता है, ये जिसकी बस होती है वो मालिक ये फ़ैसला करता है। और क्योंकि हालिया दिनों में जब किराया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो अस खुद उसमें इजाफा हो जाता है, यानी 10-10, 20-20 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं पर स्टॉप के हवाले से। और जब ये कीमतें कम होती हैं तो उस कमी को बिल्कुल नहीं देखा जाता और वो कीमतें वही बरकरार रहती हैं। यानी ये जो 20 रुपए की हालिया 25-26 दिनों में कमी हुई है, इसका कोई असर ट्रांसपोर्ट पर नज़र नहीं आ रहा, चाहे इंटरसिटी बसेस हों या फिर शहर के अंदर चलने वाली बसें हों, रिक्शे हों या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं। बल्कि अगर कोई अपना सामान लोडिंग अनलोडिंग कराने के लिए भी, घर शिफ्टिंग के लिए भी कोई इस्तेमाल करता है बड़ी गाड़ियों का, उसके ऊपर भी पैसे फैज़ुल्ला, यानी कि बसेस का किराया तो जू के तू हैं। अच्छा, अब ज़रा बेकरी आइटम्स का भी तो हमें बताएं ना कि जब कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तो सबसे ज़्यादा आग यहाँ लग जाती है। डबल रोटी हो कि अंडे हो, कुछ भी हो, सब आसमान पे। अभी कम हुई है पिछले 2 हफ्तों में 20 रुपए, तो इन्होंने भी कुछ इनायत फरमाई है, लेकिन या फिर इनकी अभी कीमतें वही हैं? फैसल देखिए, इनका भी रवैया वही है और इसमें हमारी दुकानदारों से बात हुई है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी आरा सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास ऐसा माल होता है जो कि तवील मुद्दत के लिए रखा जाता है और वो ज़्यादा ख़रीदा जाता है। चूँकि उन्होंने महंगा ख़रीदा था तो वो अपनी कीमतों की वसूली के लिए उसी पर भेजेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बेकरी आइटम की, तो ये वो चीज़ें हैं, चाहे दूध हो, दही हो, अंडे हों, डबल रोटियां हों, पापे हों, ये सारी वो चीज़ें हैं जो तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर ख़रीदी जाती हैं। लेकिन इन कीमतों में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाता है, इसका एक सारिफ़ के तौर पर सिर्फ ये फ़ायदा हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल जो है कम कीमत का डला सकते हैं, लेकिन उसका इम्पेक्ट जो उस पूरी इंडस्ट्री पे पड़ना चाहिए, चाहे आप गोश्त ख़रीदने जाते हैं, मुर्गी का गोश्त ख़रीदने जाते हैं, फल ख़रीदने जाते हैं, सब्ज़ियाँ ख़रीदने जाते हैं, बेकरी आइटम्स ख़रीदने जाते हैं, उनकी कीमतें जू की तू बरकरार रहती हैं। और इसमें दोबारा से वही मामला आ जाता है। अगर तो मामला त्योहारों का हो, रमज़ान है, ईद है, तो उसका फिर एक जवाज़ निकल आ जाता है कि तलब और रसद का मामला है, इसलिए कीमतों में इजाफा हो गया। लेकिन ये बिल्कुल आम दिन है। इस वक्त भी ईद अभी काफ़ी दूर है और एक ईद गुजर चुकी है और बिल्कुल नॉर्मल दिन है, 20 रुपये कम हो चुके हैं। इसका असर जो नज़र आना चाहिए वो नहीं है। त्योहारों की बात की तो हम तो दीगर ममालिक में देखते हैं, वही फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो वहाँ रिलीफ दिया जाता है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई के इशू को बना के जी लोगों को ज़्यादा महंगी चीज़ें दी जाती हैं और ये नफ़ा कमाने का महीना समझाता है। मिर्ज़ा अहमद अली की तरफ चलते हैं मुल्तान, और ज़रा मुल्तान में सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि
میں یہ پڑھ رہی تھی اخبار میں کہ لاہور میں تو باقاعدہ یہ احکامات جاری ہو گئے ہیں کہ پیٹرول پرائس کم ہوئے تو ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے. مرزا احمد علی, ملتان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے پیٹرول پرائس گرنے سے, کھانے پینے کی اشیاء, بیکری آئٹمز اور کرایوں پہ بسوں کے اور ٹرانسپورٹ کے؟ جی بالکل, پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے بعد سے جو ہے چند بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی جانب سے 10 سے 15% کرایوں میں کمی کی گئی ہے. باقی جو ٹرانسپورٹ ہیں, چھوٹے ٹرانسپورٹ ہیں, ان کی جانب سے کرایوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی, نہ ہی ملتان میں کوئی اس قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہے. کھانے پینے کے اشیاء کی بات کی جائے تو حکومت پنجاب کے اعلان کے بعد جو ہے روٹی کی قیمت میں جو ہے یہاں کمی کی گئی تھی. 20 روپے سے روٹی کو کم کر کے 15 روپے کر دیا گیا تھا, 5 روپے کی چھوٹ دی گئی تھی. لیکن نان بھائی حضرات کی جانب سے جو ہے 15 روپے روٹی کا وزن کم کر دیا گیا. آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے سادہ روٹی 15 روپے میں فروخت ہو رہی ہے, جس کا وزن انتہائی کم ہے, جبکہ خمیری روٹی جو ہے وہ 30 روپے سے کم ہو کر 25 روپے کی خمیری روٹی مل رہی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں آٹے کی تو جو فائن آٹا ہے وہ پچھلے ایک ماہ کے دوران جو ہے 900 روپے کمی کے بعد جو ہے 15 کلو کا تھیلا 1300 روپے فروخت ہو رہا ہے. لیکن روٹی کی جو مقدار ہے, جو ہوٹلوں پہ روٹی مل رہی ہے, اس میں جو ہے کمی کر دی گئی ہے. اسی طرح اگر بات کی جائے تیل کی تو تیل میں 10 روپے کی جو ہے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. چینی 5 روپے کم ہوئی ہے. اسی طرح جو لوگ صبح کا ناشتہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کا بتاتا چلوں کہ بہت سے یہاں پر پوائنٹس ایسے ہیں جن میں واضح طور پر جو ہے چیزوں میں کمی کی گئی ہے, جبکہ پورے ملتان شہر میں جو ہے جو صبح کا ناشتہ ہے اس کی قیمتوں میں جو ہے کمی نہیں کی گئی. آلو کا جو پراٹھا ہے وہ 60 روپے کا پراٹھا فروخت ہو رہا ہے, سادہ پراٹھا 50 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح چائے کا کپ جو ہے وہ 70 روپے اور 60 روپے فروخت ہو رہا ہے. جبکہ دودھ کی بات کی جائے, دودھ جو ہے یہاں پر مختلف ریٹس پر مل رہا ہے. 180 روپے فی کلو اور 200 روپے فی کلو دودھ مل رہا ہے. جبکہ دہی کی بات کی جائے تو 210 روپے فی کلو اور 220 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. دودھ کے ڈبے والے دودھ کی بات کی جائے تو 280 روپے لیٹر فروخت ہو رہا ہے. پیٹرول بڑھ رہا ہے تو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں مرزا احمد علی اور فیض اللہ خان, لیکن پیٹرول کم ہو رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ کوئی, میں ملتان اگر جاؤں گا تو اس کا پراٹھا تو نہیں کھانے والا, 50 روپے کا پراٹھا آپ کی جیب پہ بھی بھاری اور پراٹھا آپ کی صحت پہ بھی بھاری. 50 روپے سادہ پراٹھا, آلو والا تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو دیکھیے بھائی, مہنگائی کو تو بریک نہیں لگ رہی ہے. ہم بریک لے لیتے پھر شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ ہم دیگر موضوعات کی جانب بڑھیں, ایک عام خبر آپ کو دیتے ہیں. کراچی سائٹ سپر ہائی وے شعبہ تفتیش پولیس نے فلیٹ پہ چھاپا مارا تو مارا, لیکن پولیس نے فلیٹ کسی اور کا خالی کروانا تھا. ٹیچر کے فلیٹ میں یہ داخل ہو گئی اور پھر احسن آباد اپارٹمنٹ میں سامان بھی انہوں نے باہر پھینک دیا, بیڈ اور دیگر سامان بھی توڑ دیا. یہ سب کارروائی ہوئی, سامان توڑ بھی دیا. اور خاتون جو ہے اس رہائشی فلیٹ کی وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. آباد اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں. یہاں پہ رات کے 2-3 بجے آئے ہیں پولیس آفیسر سپر ہائی وے تھانے سے. میرے بابا شکیل خال چغتائی اور ماموں خرم شہزاد ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. ہم نے ان کو اپنا ایگریمنٹ دکھایا کہ ہم اتنے سال سے یہاں رہ رہے ہیں کرائے پر. کہتے ہیں آپ یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے نہ ایگریمنٹ دیکھا نہ کچھ, ایگریمنٹ بھی گاڑی میں رکھا, سب کچھ ان کا سب کچھ لے لیا. ہمارا سارا سامان باہر نکال کے رکھ دیا ہے اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیا. ہمارا سامان بھی ٹوٹ گیا. 6 بج رہے ہیں, ابھی تک ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے. مجھے انصاف چاہیے. اچھا, اب یہ بھی ہے کہ پولیس اہلکار ٹیچر سمیت 2 افراد کو تشدد کرتے تھانے بھی لے گا اور خاتون کا آپ نے سوٹ بھی سن لیا. بات کر لیتے ہیں نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے گا, یہ تو غلط فلیٹ پر آ گیا, خاتون جو توجیحات دے رہی ہیں اس کے بعد کچھ ان کی داد رسی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بالکل, دیکھیں صدف داد رسی تو ہوئی ہے, لیکن تمام معاملات اور گھر سے بے دخل کرنے کے بعد ہوئی ہے. یہ جو شعبہ تفتیش ہے یہ بجائے اپنا کام کرنے کے ریکوریوں اور قبضے خالی کرانے کا دھندا کرنے لگی ہے. اور یہ سائٹ سپر ہائی وے شعبہ تفتیش ہے جس نے حسن آباد میں 3ری منزل کا فلیٹ خالی کروانا تھا, لیکن غلطی سے 2ری منزل کا وہ فلیٹ خالی کروا لیا جو ایک ٹیچر کا تھا جس میں اس کی فیملی رہتی تھی. اور اس کے علاوہ ان دونوں افراد کو یہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے تھانے بھی لے گئے. اور اگلے دن جب ان کو غلطی کا احساس ہوا تب بھی ان دونوں کو شخصی ضمانت پر رہا کیا, فلیٹ کی چابی واپس دی اور کہا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارا سامان توڑ دیا, اتنا نقصان کر دیا ہے, اس کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں اسی حالت میں گھر دیا جائے جس حالت میں ہم سے خالی کروایا گیا تھا. تو اس پر بجائے وہ ان کی مدد کرنے کے دھمکیاں دینے لگے اور کہا کسی اگر ہمارے افسر کو شکایت کی تو ہم ایسا حل کریں گے کہ آپ لوگ یاد رکھو گے. اس حوالے سے ہم نے تفتیشی جو اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس سے ہم نے بات کی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ مدعی کی غلط بیانی سے معاملہ پیش آیا ہے
उसने हमें गलत फ्लैट की निशानदेही कर दी थी और हम इस वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम मुद्दई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नज़ीर, मुद्दई ने गलत फ्लैट की निशानदेही कर दी, वो ठीक, ये तफ्तीशी पुलिस का ये काम है कि वो कब्जे खाली कराए। चले फर्ज कीजिए कब्जा था भी, वो इस तरह खाली करवाएगी, वो सामान तोड़ देगी, उठा के चीजें बाहर फेंक देगी, 80 साल बुजुर्ग खातून को रात के 2-3 बजे बाहर छोड़ देगी, ये काम है इनका। देखें, तफ्तीशी पुलिस तो क्या, ऑपरेशन पुलिस का भी ये काम नहीं है। ये सिविल सूट और इस तरह के जो केसेस होते हैं अदालत डिसाइड करती है। बिलफर्ज अगर ये कब्जे का केस भी होता तो अदालत अहकाम देती, अदालत के अहकाम के बाद बैलिफ आता, बैलिफ पुलिस को साथ लेकर आता और बाकायदा कानूनी प्रोसीजर के तहत फ्लैट खाली कराया जाता। वो भी जब वो फ्लैट होता जो खाली करवाना था, इन्होंने तो उस फ्लैट को खाली करवा दिया जो रात के अंधेरे में इन्होंने तीसरी मंजिल की बजाय दूसरी मंजिल पर ही पहुंचकर उन्होंने अपने हिसाब से रातों रात इन्होंने काम किया और खुशी खुशी चले गए कि हमने जिस काम का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था मुबैना तौर पर पैसे लेकर इस तरह के काम करती है पुलिस। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि अब बिल्कुल जो पुलिस जो है अपने काम के अलावा जो असाइन है काम पुलिस के वो करने के अलावा तमाम दूसरे काम करती हमें नजर आ रही, जिसकी मिसाल आपने कराची में ये देख भी लिया। थैंक यू सो मच नज़ीर हमें आगाह करने के लिए। अब एक और अपडेट आपको दे देते हैं, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई समेत दीगर के मुकदमात की एटीसी पिंडी से दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सूबाई वजीर कानून समेत कमेटी के अरकान अदालत में पेश हो गए। आबिद खान बताइए। जी बिल्कुल जी, सूबाई वजीर कानून मरियम औरंगजेब और दीगर जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए तो एडवोकेट जनरल पंजाब से अदालत ने इस्तफसार किया कि बताए इस मामले में क्या पेशरफ हुई। तो एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि बाहमी मुशावरत कानूनी तकाजा है, इसके मुकम्मल होते ही जजेस तैनाती का अमल मुकम्मल कर दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि ये नहीं चाहते कि जजेस की तैनाती पर कोई एतराज करे। अदालती इस्तफसार पर कमेटी के जो अरकान तो सब ने अदालत को बताया कि हम कमेटी में जो है वो शामिल है। इस पर अदालत ने करार दिया कि हमारी ड्यूटी है कि हम इंसाफ करें, जितने भी सियासतदान हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम आज जो ये इधर खड़े हैं कुछ साल बाद ये दूसरी तरफ होंगे, हम भी आपका एहतराम करते हैं और आपको भी हमारा एहतराम करना चाहिए। तो मरियम औरंगजेब ने इस पर जवाब दिया कि हम भी अदलिया और फाजिल जजेस का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं, आप हमें अगर चैम्बर में सुन लें तो ज्यादा बेहतर है। इस पर चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आपका मुतालबा ठीक नहीं, जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी, कानून में कुछ वजाहत से लिखा हुआ है, इबाम ही नहीं है। मैंने आपको नाम दिए, आपने अभी तक इस पर तैनातियां क्यों नहीं की। वजीर कानून से अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तो बाहर से पढ़ कर आए हैं, आपको तो कानून और आइन के मुताबिक बात करनी चाहिए। अब इस केस की समाअत जो है वो अदालत ने 20 मई तक मुलतवी कर दी और रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर तलब कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब जब भी कभी आप किसी से पूछें कि आप पेशावर गए हैं तो फिर आप दूसरा सवाल पूछते हैं आपने किस्सा खानी बाजार देखा है। दूसरा सवाल पूछते हैं ना, पहले तो नमक मंडी का पूछते हैं। नमक मंडी का भी पूछते हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े कहते हैं ना तारीखी जगहें हैं जिनकी बड़ी अपनी अहमियत है, खासियत है, ऐसे हम हेरिटेज कहें, और यहाँ का एक अलग ही कल्चर है। तो किस्सा खानी बाजार की तज़ीन व आराइश की गई है और उसके बाद इसे बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं ना मुकम्मल हो गई है तज़ीन व आराइश। उसके बाद ये जो इसमें यहाँ पे तामीरात हैं, जो बाज़ार हैं, उसको 4 चांद लग गए हैं और एक नई हम देख रहे हैं कि रौनक यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बाज़ार में मौजूद दुकानों के साइन बोर्ड एक ही शक्ल, डिज़ाइन और जो फॉन्ट है उसमें तब्दील कर दिए गए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि बाज़ार में वाक़ई सबसे पुराना जो कहवा खाना है उसको भी रंगों से रंगीन किया गया है। ये किस्सा खानी बाज़ार जो कि बहुत मशहूर था। अच्छा, अब इसमें पिछले दिनों हमने ये खबर भी शेयर की थी कि रात के हवाले से भी जो है यहाँ पे लाइटिंग और इसका इंतज़ाम किया गया है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। बाकी तमाम ममालिक में तो हम जाते हैं और इस्तक़लाल स्ट्रीट से लेकर निज़ामी स्ट्रीट तक हम सब वहाँ पे रात को जो है घूम फिर रहे होते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी, लेकिन अब ये चीज़ कर दी गई है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे। तो भाई अब ये तो तज़ीन व आराइश की गई है, मुस्तक़बिल में और कौन सी इमारतों को बहाल किया जा रहा है और ये जो किया है काम इसको प्रिजर्व रखने के लिए क्या किया जाएगा, इस पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर साहब से। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। पहले तो बहुत ही तारीख़ी किस्सा खानी बाज़ार और हम अब देख रहे हैं कि आप लोगों ने इसको टेकअप किया है, थोड़ा सा हमें बताएं कि सारा प्लान कैसे टेकअप हुआ, कैसे आपने इसकी तज़ीन आराइश की और इसको प्रिजर्व करने के लिए ना सिर्फ ये कि आप क्या कर रहे हैं बल्कि लोगों से भी क्या अपील करेंगे। बिल्कुल फैसल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बेसिकली किस्सा खानी बाज़ार एक
جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ اس سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں. صوبائی حکومت نے بہت ہی قلیل عرصے میں 1 مہینے کے اندر اس کو رینوویٹ کرایا اور اس کی وہی پرانی لک واپس لے کے آئے جو 200 سال پہلے ہوا کرتی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگز میں جو ہے پلیکس لگے ہوئے ہیں کہ یہ بلڈنگ کب بنی, اور جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو سارا پیچ ہے اس کو واپس اسی طرز پہ لے آئے کہ آپ وہاں پہ جا کے پشاور کے ان تفریحی مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں. یہاں پہ آپ نے کہا کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری ہیریٹیج جو ٹریل ہے جس میں آپ کا سٹی ہاؤس آتا ہے, گھنٹہ گھر چوک آتا ہے, اس کو بھی ہم رینوویٹ کر رہے ہیں اور اس کو مزید اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ پشاور کے باسیوں کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہے کہ اس کی جو ہے ہینڈنگ ٹیکنگ ہو گئی ہے, اور اس کو آگے پریزرو کرنے کے لیے شہریوں کے ساتھ مل کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے انشور کرنا ہے کہ یہ اسی پوزیشن میں رہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کی مرمت کرتے ہوئے جو لوکل دکاندار ہیں ان کو آنرشپ فیل ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا, انہی کی جو ہے نا دکانوں کی تزئین و آرائش کی, تاکہ ان کو ایک آنرشپ فیل ہو اور اس کو جو ہے نا خود ہی وہ اپنے طریقے سے پھر اس کو آگے بھی چلا سکے. جو یہ اچھا ہوتا ہے, سیاح زیادہ آتے ہیں, سیاحوں کے زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے ان کو, تو وہ ان کی طرف سے ہمیں مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے اور حکومت صوبائی حکومت ان کے ساتھ. اچھا یہ بھی بتائیے گا فاق صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے خود بھی بتایا کہ بہت ساری انفارمیشن بھی ہے ان سائن بورڈز پر کہ یہ جو تعمیرات ہیں یا جو کوئی عمارت ہے یہ کتنی پرانی ہے, کس اب 200 سال پرانی ہے, مغلیہ دور کی ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ لائٹنگ کا بھی بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے تاکہ رات میں بھی یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرے. تو یہ جو بجلی کی تاروں کا نظام ہے ہم نے سنا ہے زیر زمین کرنے کا کام کیا گیا ہے, تو یہ کیسے ممکن بنا ہے, اس کی مینٹیننس کیسے برقرار رکھی جائے گی؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ جو ہے نا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام محکموں کی ہماری میٹنگ ہوئی. اس میں SNGPL, بجلی کے جو ہمارا پیسکو ہے اور لوکل گورنمنٹ, سب کی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے ایک باقاعدہ فریم ورک بنایا کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے, اور وہ بھی اتنے مختصر عرصے میں. تو یہ سارا جو ہے انہی کے محنت سے وہ ہو چکا ہے, اور اس کا بتانے کا مقصد یہ کام ہو سکتا ہے. اگر ادارہ کام کرنا چاہے تو کام ہو سکتا ہے, صرف تھوڑی موٹیویشن کی ضرورت ہے. اس میں اگر آپ سائنیج دیکھیں گی, اس میں یہ بلڈنگز جو ہے 200 سال پرانی بلڈنگز ہیں, اس کی بھی سائن لگے. 3D جو ہے نا ہم نے اس پہ سائن لگائے ہوئے ہیں. شاپ وہی نام ہے, شاپ کا کوئی نام چینج نہیں کیا, لیکن اسی کے جو پرانے اس کے اپنے فلیگ لگائے ہوئے تھے وہ ہٹا کے ہم نے ان کو نئے وہ فلیگ دیے. کچھ دکانیں ایسی تھی جو خستہ حالت میں تھی, ان کو برابر کیا. اوپر جو آپ کو فساد دکھائی دے رہا ہے جس میں آپ کو شیشے دکھائی دے رہے ہوں گے, مختلف رنگوں کے شیشے لگے, یہ وہی جو پہلے استعمال ہوا کرتے تھے 200 سال پہلے, 150 سال پہلے. تو کام بہت ہوا ہے اس میں. ہم نے جو ہے وکٹورین سٹائل کی جو لالٹینز وہ لگی ہوئی تھی, سائڈ پوسٹ وہ لگائی ہوئی ہے, بینچز لگائی ہوئی ہے, CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تاکہ ہم اس کو مانیٹر کر سکیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ وائلیشن نہ ہو. دونوں سائڈ پہ ہم نے جو ٹائر برسٹرز ہے وہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ کیپیسٹی سے زیادہ پارکنگ بھی نہ ہو. ہم نے پارکنگ کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے, 80 گاڑیاں یہاں پہ پارک ہو سکتی ہے. تو ایک اچھا بازار بنا ہے انشاءاللہ, اور ہماری خواہش یہی ہوگی کہ سیاح آئیں پورے ملک سے اور یہاں پہ لطف اندوز ہو سکیں اور تاریخ میں اسی ٹائم میں واپس جا سکے جب یہ ایک خوبصورت بازار ہوا کرتا تھا آج سے 150-200 سال پہلے. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ ایک قصہ خانی بازار ہے جس کا پورا پاکستان کو پتہ ہے. پشاور کے ایسے مزید کون سے تاریخی بازار ہیں؟ میں صرف اس وقت بازار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قلعہ بالا حصار ہو جائے یا دیگر ہو جائے اس کی طرف تو ہم نہیں آ رہے بھی. ایسی کون سی مزید بازار ہیں جن کو آپ ریوائیو کرنے کا آگے پلان رکھتے ہیں؟ اس میں فیصل صاحب میں نے عرض کی اس کے ساتھ ہی واکنگ ڈسٹینس پہ 2 منٹ پہ ایک ہمارے پاس گھنٹہ گھر چوک ہے, وہ ایک بازار ہے. تو ایک بہت پرانا بازار ہوتا تھا, آپ نے سنا ہوگا. سٹی ہاؤس اس کے ساتھ اٹیچ ہے. سٹی ہاؤس یہ 200 سال پہلے یہاں کے جو سٹی خاندان تھا انہوں نے بنایا تھا, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے نا تھوڑا زوال آیا, لیکن یہ ایک تاریخی ورثہ ہے پشاور کا. اسی گھنٹہ گھر چوک کے ساتھ اس کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک ہیریٹیج ٹریل کا وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کی گھنٹہ گھر چوک سے آگے جاتے ہوئے سٹی ہاؤس جائیں گے, وہاں پہ آپ کے جو وہ پرانے وہ ہیں 200 سال پرانے,
وہ آرٹیفیکٹس پڑے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے, وہاں پہ کوائنز اور وہ ساری ان کی جو کلیکشن ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو ایک اچھی جگہ ہے دیکھنے کی. درخواست میری یہی ہوگی جو ملک کے تمام سے آئے کہ وہ آئیں یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں اس کو, اور اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا نہ صرف ٹیم کی جو ہے نا حوصلہ افزائی ہوگی, ہم آگے جو ہے نا اس کو مزید بہتر کر سکیں. اچھا, ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, آپ نے شروع میں بات کہی کہ اگر ول ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کبھی کہا جاتا ہے جی پیسے نہیں ہیں, بجٹ اس پہ بہت لگے گا, ممکن نہیں ہے, بہت پرانی یہ جگہ بنی ہوئی ہے, اس کو کیسے دوبارہ سے رینوویٹ کریں. کتنا بجٹ آخر لگ گیا اور کتنا ٹائم لگا, اور باقی لوگ کیوں, یا باقی جو ہم چاہتے ہیں ہماری اس طرح کی جو ہیریٹیج ہے ان کو محفوظ کیا ہے, انہیں خوبصورت بنایا جا سکے, وہاں پہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سو کتنا آپ کو عرصہ لگا, کتنا تقریباً اس سے بجٹ لگا؟ صدر صاحب اس میں بیسکلی یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئی بلڈنگ بنائی ہو. دیکھیں ایک نئی بلڈنگ آپ بناتے ہیں اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ ایک اسٹرکچر بنا رہے ہو تو آپ کو اس پہ 2-2.5 کروڑ روپے لگ جائیں گے. اس کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے. رینوویشن میں جو ہے نا خرچہ ہمارا اتنا نہیں آیا, مسئلہ سارا ٹائم کا تھا, ہمیں کم سے کم ٹائم میں, اور کم سے کم ٹائم میں آپ نے زبردست کام کیا. تھینک یو سو مچ. اور آفاق وزیر صاحب, ہم فیوچر میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے, بیکاز پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, نہ صرف یہ کہ اس طرح کی ٹورزم, ریلیجس ٹورزم میں بہت پوٹینشیل ہے, خاص طور پہ KPK میں جتنے بھی بدھا ریلکس ہیں اور جتنے کہ بدھزم سائٹس ہیں. تو وی ہوپ کہ اسی طریقے سے آپ اچھا کام کرتے رہیں اور ٹورزم جو ہے اس کو پروموٹ کرتے رہیں. بالکل, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. خبر ہے جو شیئر کر دیتے ہیں, FIA امیگریشن نے پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب میں بھیک مانگنے والے 4 مسافر گرفتار کر لیے ہیں. تو صلاح الدین سے جانتے ہیں. صلاح الدین بتائیے گا کیسے ساری کارروائی ہوئی؟ لیکن بالکل یہ بھیک مانگنے میں ملوث 2 خواتین سمیت 4 مسافر گرفتار کیے گئے ہیں. ملزمان بین الاقوامی پرواز سے سعودی عرب سے پاکستان پہنچے تھے. گرفتار ملزمان میں محمد اقبال, محمد بلال اور 2 خواتین شامل ہیں. ملزمان چند ماہ قبل عمرے کے نام پر سعودی عرب گئے تھے. ملزمان سعودی عرب میں بھیک مانگنے میں ملوث تھے. ملزمان کا تعلق خانوال اور ملتان سے ہے. دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ سعودی عرب میں بھیک مانگتے رہے ہیں. ملزمان کو مزید جانچ پڑتال اور قانونی کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ صلاح الدین, ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. خیر تو جی اب شو سے آپ سے اجازت لینے کے وقت ہوا چاہتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بتا دیں آپ کو کہ موسم جو ہے, اور بات آج ہم نے موسم پہ کمپریہنسو کیا نہیں بیکاز آبویسلی اتنی گرمی آج ہو کا رہی نمبر ہے. بتا دوں میں, آج بتایا جا رہا ہے کراچی میں گرمی کا زور برقرار رہے گا, 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا, اور جو آپ کو فیل لائک ہوگا نا وہ تقریباً 41 کے قریب محسوس ہوگا, 42 کے قریب محسوس ہوگا. اور کراچی میں جب ہوا بھی بند ہو جائے, لو اور گرم ہوا چلے تو وہ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, بہت زور سے لگتی ہے, بہت زور سے لگتی ہے, ایسے لگتی ہے بہت گرمی کے تھپیڑے صحیح سے لگتے ہیں. تو دیکھیے اپنا خیال رکھیں, پانی شانی پیتے رہیں, شو وغیرہ دیکھتے رہیں. شو آپ نے کون سا دیکھتے ہیں؟ باخبر سے آپ سے ملاقات ہوگی اب دوبارہ, تب تک رکھتے اپنا خیال. اللہ حافظ.